जब इंसान दोहरी फितरत का मालिक हो तो अपने पराये में तमीज़ नहीं कर पाता। हमेशा दूसरों को नसीहत, खुद को फजीयत वाले फार्मूले पर अमल करता है। वो तमाम तर उसूल, कवायद व ज़वाबित दूसरों के लिए तरतीब देता है और ख़ुद को बरी-ज़िम्मा करार देकर मुतमईन हो जाता है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। बेउसूली का दायरा जब मुकम्मल होता है तो इसे एहसास तक नहीं होता कि ये दायरा कितनी खामोशी से उसके गिर्द हिसार खींचता जा रहा है। कुछ यही हाल इन लोगों का था जो बज़ाहिर अपने ऐश कदों में मसरूफ़ थे, मगर धीरे धीरे मकाफ़ाते अमल की जानिब गामज़न भी थे। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, आइए क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है रक्से अजल और जिसके मुसन्निफ़ हैं मंज़र इमाम। चाँद को देखने का अमल चाँद को रोशन तो नहीं कर सकता, लेकिन जब दो मोहब्बत करने वाले इसकी तरफ देख रहे हों तो ये मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। वो दोनों भी इस वक्त शानदार हवेली की छत पर बैठे थे। चंदा के बालों से उठती खुशबू दिलशान को बेखुद कर रही थी। ये राना मुकर्रम की शानदार हवेली थी। इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक फैली हुई ज़मीनें इसकी थीं। बहुत कुछ था उसके पास, दौलत, ताकत और शोहरत। इसने अरसा हुआ ज़मीन पर चलना छोड़ दिया था। अब इसके पांव अपने किसानों, खारियों और रैयत के सीनों को कुचलते हुए आगे बढ़ते थे। चंदा इसकी अकलौती बेटी थी। इससे बड़े दो भाई थे, राना फयाज और राना रियाज। वो भी अपने बापी की तरह बेरहम थे। हवेली में वफादार मुलाजमीन की पूरी फौज हुआ करती थी। अगर कोई भी मालिक किसी से कहता, देख मैंने तेरी बहन के बेटी को देखा है, अच्छे हाथ पांव निकाले हैं इसने, कल से खिदमत के लिए हवेली भेज देना, तो इसकी मजाल नहीं थी कि वो इनकार कर सके। राना दिलशान राना मुकर्रम के सगे भाई का बेटा था। दिलशान के वालिदैन का इसके बचपन ही में इंतकाल हो चुका था। इसकी परवरिश इसी हवेली में हुई थी, लेकिन इसकी हैसियत घर के मुलाजमीन से कुछ ज़्यादा ही थी। राना मुकर्रम ने इसके बाप की सारी जायदाद, देखभाल और निगरानी के बहाने अपने पास रख ली थी। दिलशान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने चचा से अपने हक का मुतालबा कर सके। इसके लिए इतना ही बहुत था कि वो इस हवेली में रहता है और इसके तालीमी अखराजात पूरे हो जाते थे। इसका ख्याल था कि किस्मत जिस पर मेहरबान हो इसकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे किस्मत इसके चचा चच्ची और इनके बेटों पर मेहरबान थी, वो इनकी इज्जत करता था। वो चंदा की भी इज्जत करता था, अपने चचा की बेटी चंदा की तरफ। वो इस खौफ से नहीं देखता था कि कहीं उसकी ये हरकत गुस्ताखी न समझी जाए, जबकि चंदा इसे बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत खूबसूरत भी थी। एक दिन खुद चंदा ने ही इससे कहा, दिलशान क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस हवेली के मुलाजिम तो नहीं हो कि हर वक्त अपनी गर्दन झुकाए रहते हो? चंदा, इसके अलावा मैं और क्या हूँ? दिलशान ने पूछा। पागल हो तुम, मेरे अब्बा तुम्हारी चचा हैं। इस हवेली पर तुम्हारा भी हक है, तुम भी बराबर के हकदार हो। ये तो तुम कह रही हो ना, लेकिन वक्त की आंखें किसी और अंदाज से देख रही हैं। इन आंखों के जाविये को तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी तरफ भी तो कर सकती है। ऐसा ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त भी साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार का साथ दिया करता है। तुम भी कोशिश करके वक्त को साथ देने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते? इसके लिए वक्त को बहुत पीछे ले जाना होगा, जब बाबा जिंदा थे और बहुत कुछ हमारे पास भी था। चंदा ने पहली बार इससे ऐसी बातें की थीं। खुद दिलशान के लिए भी चंदा की ऐसी बातें बहुत हौसला अफजा और खुशगवार थीं। रात तन्हा होती ही वो चंदा को अपने दिल के इस गोशे से बाहर निकालकर सामने वाली कुर्सी पर बिठा लेता और इसे जी भर कर बातें किया करता। इसके चचा राना मुकर्रम ने हवेली की देखभाल का काम इसी के सुपुर्द कर रखा था। वो अपनी तकदीर पर राजी रहने वाला शख्स था, लेकिन चंदा की बातों ने इसके दिलो दिमाग में एक हलचल सी बर्पा कर दी थी। इसे एहसास होने लगा कि जिस किस्म का जज्बा इसने चंदा के लिए अपने दिल में छुपा रखा है, शायद
ایسا ہی جذبہ چندا کے دل میں بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس سرکش جذبے کو کچل دینا ہی زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وقت اس کے ساتھ نہیں تھا، اور جب وقت ساتھ چھوڑ جائے تو سر جھکا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس نے چندا کے پاس جانے میں احتیاط شروع کر دی۔ چندا کر بلاتی بھی تو وہ کسی کام کا بہانہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ چندا وہ دیوی ہے جس کو اپنے دل کے مندر ہی میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک بار چندا نے حویلی کی چھت کی طرف جاتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس رک کر اسے کہا، دلشان، تم میرے لیے سیب کاٹ کر اوپر لے آؤ۔ چندا، میں کسی کے ہاتھ بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، تم خود لاؤ گے۔ چندا جھلا گئی تھی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، ورنہ کسی اور سے بھی کہہ سکتی تھی۔ چندا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ حویلی کی چھت اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ چھتری کے نیچے کرسیاں، میز اور اپنی کتابیں وغیرہ رکھ کر بیٹھ جایا کرتی۔ اس کی ہدایت پر دلشان ایک خوبصورت پلیٹ میں اس کے لیے سیب کاٹ کر لے گیا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ اسی وقت چندا نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھ جاؤ میرے سامنے۔ چندا کے ہاتھ کا لمس ایسا تھا کہ دلشان کو کرنٹ سا لگا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں چچا کے پاس جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ پاپا کے پاس نہیں، اس وقت میرے پاس بیٹھو، چندا نے کہا اور اسے مجبور کرنے لگی۔ دلشان اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ دلشان، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے کترانے لگے ہو۔ نہیں تو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دلشان جلدی سے بولا، بس فرصت نہیں مل رہی تھی۔ بہانے مت بناؤ، اور یہ سن لو کہ کل سے تم ہر شام کم سے کم 2 گھنٹے یہیں اسی جگہ میرے ساتھ بیٹھا کرو گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو چندا؟ دلشان بوکھلا گیا تھا۔ ہاں، میں نے بابا اور ماما سے بات کر لی ہے، چندا نے بتایا۔ تمہاری انگلش اچھی ہے تو مجھے انگلش پڑھایا کرو گے۔ چندا، یہ تم شاید میری موت کا سامان پیدا کر رہی ہو، دلشان نے دھیرے سے کہا۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ کون مارے گا تمہیں؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ بابا نے بھی اجازت دے دی ہے، تم چاہو تو ان سے جا کر پوچھ سکتے ہو۔ دلشان خود تو نہیں گیا تھا، لیکن رانا مکرم نے خود ہی اسے اپنے دربار میں بلا لیا تھا۔ یہ دربار حویلی کا باہری بڑا کمرہ تھا۔ یہاں زمین اور جائیداد وغیرہ کے معاملات نمٹائے جاتے تھے۔ اس کمرے کی شان ہی نرالی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک اونچا سا تخت تھا جس پر سفید قالین بچھا رہتا تھا۔ یہ قالین رانا مکرم نے ایران سے منگوایا تھا۔ تخت کے برابر میں کرسیاں تھیں جن پر اس کے خاص لوگ بیٹھا کرتے۔ ان خاص لوگوں میں دلشان کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ بھی کسی ایک کرسی پر بیٹھ سکے۔ اس وقت بھی وہ ایک کرسی پر برائے جمان تھا، جبکہ اس کا چچا رانا مکرم تخت پر بیٹھا گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دلشان، رانا مکرم کی بھاری بھرکم آواز گونجی۔ جی چچا۔ دلشان نے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو بھائی، میں تو لڑکیوں کی تعلیم وغیرہ کے سخت خلاف ہوں، رانا مکرم نے کہا، لیکن چندا کے سامنے مجبور ہو گیا ہوں۔ اگر اس کو تعلیم نہیں دلواتا تو یہی کہا جاتا کہ رانا مکرم نے اپنی بیٹی کو گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ جی چچا، میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے شاید تم سے بات کر لی ہوگی۔ اگر نہیں کی ہے تو مجھ سے سن لو، کل سے تم اسے انگریزی پڑھاؤ گے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی چچا، سمجھ گیا ہوں، کل سے میں چندا کو انگریزی پڑھاؤں گا، دلشان نے اس کی بات دہرا دی۔ اور اس کے سامنے بیٹھ کر تم اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو گے، رانا مکرم نے کہا۔ دلشاد پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ کہتے ہوئے رانا مکرم کے لہجے میں ایک طرح کی دھمکی تھی۔ چندا نے دلشان کی بات سننے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، بس بابا کی اتنی سی بات پر تم اتنے پریشان ہو گئے؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے چندا، بزدل ہو تم، چندا ناراضی سے بولی۔ ابھی سے تمہارا یہ حال ہے تو آگے چل کر کس طرح میرا ساتھ دو گے؟ دلشان کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ چندا نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، چندا، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں نے یہ بات بہت سوچ سمجھ کر کہی ہے۔ چندا نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں معلوم ہے میری کیا حیثیت ہے؟
میں سونے کے پنجرے میں قید ایک خوبصورت پرندہ ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے سوائے محبت کے، کیونکہ جہاں میں پڑھتی ہوں وہاں سب جانتے ہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ میری طرف دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لی جائیں گی، اسی لیے کوئی میری طرف نہیں دیکھتا۔ دلشان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ چندا کے سینے میں کیسی آگ لگی ہے جو سب کو جلا کر خاک کر سکتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، چندا نے بتایا۔ چندا، ایسا شاید ممکن نہیں ہے، چندا جھلا کر بولی۔ تم چاہے زبان سے کچھ نہ کہو لیکن تمہاری آنکھیں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ چندا، مجھے اپنی حد معلوم ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، آج سے نہیں برسوں سے۔ تمہیں اپنے خیالوں خوابوں میں بہت احتیاط سے رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود حالات نے میرے اور تمہارے درمیان ایک لکیر کھینچ رکھی ہے۔ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتی، چندا بولی۔ دلشان، ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ یہی نا کہ فلاں کا تعلق کس خاندان سے ہے، جبکہ تمہارے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بابا تمہارے سگے چچا ہیں، انہیں اور کیا چاہیے؟ اور بھی بہت کچھ چاہیے، دلشان دھیرے سے بولا۔ وسیع و عریض زمینیں چاہیے، شاندار حویلی، دولت چاہیے، اور یہ سب کچھ تمہارے خالہ زاد شوکت کے پاس ہے، شوکت شاہ، جو خود بھی ایک بڑا جاگیردار ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے پہلے بھی شادی کر رکھی تھی، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہارے نزدیک محبت، پسند و ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ چندا نے پوچھا۔ میری بات مت کرو، چچا اور چچی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو، دلشان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے تمہارے لیے شوکت شاہ کا انتخاب کر رکھا ہے۔ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ چندا نے حیرت اور دکھ سے پوچھا۔ میں نے ان دونوں کی باتیں سنی ہیں، دلشان نے بتایا۔ شوکت شاہ چھول کر رہ گیا تھا۔ اگر نیلم کے بازو اسے سہارا نہ دیتے تو شاید وہ لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ شاہ جی، اب اتنی بھی نہ پی لیا کریں کہ آپ کو سنبھالنا پڑ جائے۔ جانتا ہوں میں، شوکت شاہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، لیکن جب تم جیسا سنبھالنے والا ہو تو پھر کسے پرواہ ہوتی ہے؟ نیلم مسکرا کر رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس نے ٹھوکریں کھانے کے بعد یہ سیکھ لیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ قیمت کس طرح وصول کی جاتی ہے، اسی لیے اب یہ شاندار سجا ہوا اپارٹمنٹ اس کا اپنا تھا۔ نیچے کھڑی ہوئی ایک خوبصورت گاڑی تھی اور اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنی زندگی بآسانی گزار سکتی تھی۔ یہ سب کچھ اسے شوکت شاہ نے دیا تھا۔ ایک پیگ اور دے دے یار، شوکت شاہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ نہیں شاہ جی، اب نہیں، نیلم نے کہا، ورنہ میں واپس جانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری جان، اب یہاں سے واپس کون جانا چاہتا ہے؟ شوکت شاہ نے کہا۔ شوکت شاہ کے مزاج میں ہرجائی پن بھی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس، اس کے باپ نے اس کی شادی خاندان کے ایک لڑکی صوفیہ سے کرا دی تھی۔ شوکت شاہ اس شادی سے بیک وقت بیزار بھی تھا اور مطمئن بھی۔ بیزار اس لیے تھا کہ صوفیہ اس کے معیار پر پوری نہیں اتری تھی، وہ ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی تھی۔ شوکت شاہ کو اطمینان اس لیے تھا کہ شادی کے بعد بھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ صوفیہ سے اپنا رشتہ ختم نہیں کرے گا۔ اس پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ صوفیہ اس کی بیوی بن کر ایک طرف حویلی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ کیفیت سال دو سال ہی رہی، اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی، کون سا لمحہ تھا جب صوفیہ شوکت شاہ کے دل میں اترنا شروع ہو گئی۔ شاید اس کا صبر رنگ لا رہا تھا، شاید شوکت شاہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتیاں کرتا آ رہا ہے، یا اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ زندگی کے سفر میں جائز رشتے ہی ساتھ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب شوکت شاہ نے باہر کے سارے رشتے ختم کر دیے، وہ صوفیہ کا ہی ہو کر رہ گیا۔ اس کے گھر والے بھی اس کی اس تبدیلی سے بہت خوش تھے، جبکہ صوفیہ کا یہ حال تھا کہ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے، اسے اس کی وفاؤں کا صلہ ملنے لگا تھا۔ اور جب شادی کو 2 سال ہو گئے تو اچانک صوفیہ کی موت واقع ہو گئی۔ کسی کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اس نے اپنے وجود میں کینسر جیسے مرض کا زہر اتار رکھا ہے۔
اس کی موت نے شوکت شاہ کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی سے اتنی شدید محبت کی تھی، لیکن وہی محبت اس سے چھن گئی تھی۔ اس سانحے کے بعد وہ بہت دنوں تک سنبھل نہ سکا۔ رفتہ رفتہ اس کے دوستوں نے اسے زندگی کی طرف واپس بلا لیا تھا۔ اس کی نیلم سے کراچی میں ملاقات ہوئی، پھر اس کے لیے اس نے ایک اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک بار چندا کو دیکھا اور چونک اٹھا۔ چندا اس کے لیے خیر نہیں تھی، اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ کبھی کبھی تقریبات میں بھی ملاقات ہو جایا کرتی، لیکن اس دن جب وہ اس کے سامنے آئی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ تفریح کے لیے تو نیلم بہتر ہے، لیکن بیوی کے لیے اسے چندا سے اچھی کوئی نہیں مل سکتی۔ اس نے یہ بات اپنی ماں تک پہنچائی۔ اس کی ماں نے اپنی بہن چندا کی ماں سے یہ رشتہ مانگ لیا تھا۔ چندا کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ شوکت شاہ کا باپ عظمت شاہ اس کے شوہر رانا مکرم سے کسی طور کم نہیں تھا۔ نیلم نے شوکت شاہ کے سر کو دباتے ہوئے پوچھا، شاہ صاحب، اگر آپ نے شادی کر لی تو پھر میری کیا حیثیت ہوگی؟ وہی جو آج ہے، شوکت شاہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بتایا۔ تم اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ۔ ہائے، نیلم نے ایک گہری سانس لی۔ خدا جانے مردوں کے دل میں اتنی گنجائش کہاں سے ہو جاتی ہے، ایک وقت میں کئی مہمان رکھ لیتے ہیں۔ ویسے ایک بات بتائیں شاہ جی، آپ کی یہ خالہ زاد ہے کیسی؟ اس کا نام ہے چندا، اور چندا ہی جیسی ہے۔ شوکت شاہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ تصور میں چندا کو اپنے روبرو دیکھ رہا ہو۔ چاند روشن تھا اور اس وقت بھی دلشان اور چندا دونوں چھت پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہیں چھت پر تھیں۔ دلشان نے اب پوری طرح چندا کی محبت قبول کر لی تھی۔ چندا کی محبت اتنی طاقتور تھی کہ دلشان اس جذبے کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ دلشان کو آنے والے کل سے کوئی خوف نہیں تھا۔ دونوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت دربار میں ان کی محبت کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت چندا کے والدین اور دونوں بھائی چندا اور شوکت شاہ کے رشتے کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں شوکت شاہ کے علاوہ کوئی لڑکا بھی نہیں ہے، رانا مکرم نے کہا۔ اگرچہ وہ چندا سے بہت بڑا ہے، اس کی ایک شادی بھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود ہماری نگاہیں اسی کی طرف جا رہی ہیں۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی تھی، چندا کی والدہ نگہت نے کہا۔ کہنے کو تو دلشان بھی ہے ماما، وہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پل کر جوان ہوا ہے، رانا ریاض بول پڑا۔ رانا مکرم پہلو بدل کر رہ گیا۔ شاید دل کے کسی گوشے میں احساس جاگا ہو کہ دلشان کے باپ کے پاس بھی بہت کچھ تھا۔ پھر اس نے اپنے اس احساس کو تھپک کر سلا دیا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ تم نے عظمت شاہ سے بات کی تھی؟ ہاں، میں ان سے بات کر چکی ہوں، اس نے بتایا۔ وہ خود بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور خود چندا کا کیا خیال ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ رانا مکرم نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں اپنی پسند ناپسند نہیں بتاتی، صرف گردنیں جھکاتی ہیں۔ ماما، میں ایک بات کہوں؟ فیاض اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ یہ آپ نے دلشان کے ذمے چندا کو پڑھانے کا کام سونپ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ دونوں گھنٹوں چھت پر تنہا بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ دلشان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کچھ الٹا سیدھا سوچ سکے۔ ماں نے تسلی دی۔ نہیں ماما، یہ آگ اور پیٹرول کا ملاپ ہے، ریاض بھی بول پڑا۔ الگ کریں دونوں کو۔ میرے بیٹے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، رانا مکرم نے ہنکارا بھرا۔ منع کر دو اس کو۔ کچھ دیر بعد دلشان رانا مکرم کے سامنے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ جی چچا، کیسے یاد کیا آپ نے؟ تم آج سے چندا کو پڑھانا ختم کر دو، رانا مکرم نے کہا۔ چچا، اس کا امتحان سر پر ہے، جہنم میں ڈالو اس کے امتحان کو، نگہت بول پڑی۔ ہم نے اس کی شادی طے کر دی ہے شوکت شاہ سے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ تم چندا کو پڑھانے کے لیے اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو تو وہ برا مان جائیں گے۔ دلشان اپنے ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ اس دن کے بعد سے دونوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، جبکہ ایک شام دونوں کو تھوڑا سا موقع مل گیا تھا۔ شاید میں ایسا نہ کر سکوں۔ بزدل مت بنو، محبت کی ہے تو اس کو نبھانا بھی سیکھ لو۔ دلشان نے گردن جھکا لی۔ وہ اس روز حویلی کی چھت پر بیٹھے
آنے والے خدشات سے ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے تھے کہ اسی وقت حویلی کی چھت بھاری قدموں کی آہٹ سے لرز اٹھی۔ دونوں بھائی ان سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں ان کے آنے کا احساس بھی نہ ہو سکا تھا۔ دونوں کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ وہ غصے سے لرز رہے تھے۔ کیا کر رہی تھی تو؟ رانا ریاض زور سے دھاڑا۔ کچھ نہیں بھائی، چندا کا لہجہ پرسکون تھا۔ دلشان کسی بات پر رو رہا تھا، میں اسے چپ کرا رہی تھی۔ اب تو اسے ساری زندگی رونا ہی ہے، رانا ریاض نے کہا، پھر اپنے بھائی فیاض کی طرف دیکھا۔ بھائی، ان دونوں کو کھینچتے ہوئے بابا کے پاس لے چلو۔ ذرا سی دیر میں ان دونوں کو رانا مکرم کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ رانا اس وقت کسی شیر کی طرح دھڑ رہا تھا۔ اس کے حکم پر چندا کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کے سامنے صرف ذیشان کھڑا رہ گیا تھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، رانا مکرم نے کہا۔ چچا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جس سے آپ کی عزت پر حرف آتا ہو، دلشاد ہمت کر کے بولا۔ بابا، اس نے جو کچھ کیا ہے یہ اسے جرمی نہیں سمجھ رہا، رانا فیاض نے غصے سے کہا۔ محبت کی طاقت نے دلشان کے منہ میں زبان دے دی تھی۔ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، میں نے چندا سے محبت کی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اسی خاندان کا فرد ہوں، میں بھی رانا ہوں، رانا دلشان۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے اب تک خود کو اپنی حد میں رکھا ہے۔ اوہ، بولنا آ گیا ہے تجھے، رانا مکرم خرایا۔ جا، تو اپنے کمرے میں جا، تیرا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اس وقت تو ہٹ جا میرے سامنے سے، ورنہ میں غصے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ دلشان کے جانے کے بعد نگہت نے کہا، دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آستین کا سانپ نکلے گا۔ اب میں شوکت شاہ کو کیا جواب دوں گی؟ ماما، آپ کو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رانا فیاض جلدی سے بولا۔ یہ کہانی اس حویلی سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ نہ جانے رانا فیاض نے کیا سوچا تھا۔ تو پھر اس کمبخت کا کیا کیا جائے؟ ماں نے پوچھا۔ ماما، ہمارے یہاں ایک کام بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، اب کی دفعہ ریاض نے کہا، اور وہ ہے غیرت کے نام پر قتل۔ فیصلہ ہو گیا تھا کہ رشتے سے زیادہ غیرت کی اہمیت ہے اور غیرت سے زیادہ دولت کی۔ نصیباً نام تھا اس بوڑھی ملازمہ کا جس نے اتفاقاً وہ فیصلہ سن لیا تھا، اور اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ برسوں سے اس حویلی میں کام کر رہی تھی۔ اس نے دلشان کو اپنی گود میں کھلایا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ اس کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ دلشان کے پاس پہنچ گئی۔ نصیباً کو دیکھ کر اس نے احترام سے پوچھا، خیریت تو ہے اماں، اس وقت کیسے آ گئیں؟ بیٹا، میں تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئی ہوں، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ کیسا خطرہ اماں؟ دلشان کا دل دھڑکنے لگا تھا، ویسے اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ بیٹا، ان لوگوں نے تمہاری موت کا سامان کر لیا ہے۔ نصیباً نے جو باتیں سنی تھیں وہ سب دلشاد کو بتا دیں۔ دلشاد کو اندازہ تو تھا کہ اس کے ساتھ سختی کی جائے گی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات اس حد تک آگے چلی جائے گی۔ تمہارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ، وہ پریشانی میں بولی، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اماں، ایک کام کر سکتی ہو، صرف 10 منٹ کے لیے، صرف 10 منٹ کے لیے چندا سے کہو کہ وہ مجھ سے مل لے۔ کہاں مل لے؟ پچھلے باغ میں، دلشان نے بتایا۔ وہ باغ میں آ جائے، میں اس سے آخری ملاقات کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ویسے بیٹا، یہ بہت مشکل ہوگا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں۔ دلشان نے جلدی جلدی اپنی تمام اہم چیزیں سمیٹ لیں۔ فی الحال ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ دلشان فرار بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ابھی اس پر کوئی پہرا نہیں لگایا گیا تھا۔ وہ اہم چیزیں سمیٹ لینے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے پچھلے باغ تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مسئلہ اپنی زندگی بچانے کا تھا۔ کوئی خشک پتوں پر چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ آنے والی چندا تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ وہ دلشان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، اس نے کہا۔ تم؟ دلشاد حیران رہ گیا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ جہاں تم جاؤ گے، چندا نے کہا۔
जिस वक्त अम्मा ने आकर बताया, मैंने भी इसी वक्त फैसला कर लिया था। यहाँ हर तरफ मौत है और दौलत और जायदाद की हविस रक्स कर रही है। रिश्ते खत्म हो गए हैं। क्या तुम मेरे साथ रह सकोगी? हमने वादा तो यही किया है ना, चंदा ने कहा। अब चलो, सोचने और बहस करने का वक्त नहीं है। किसी वक्त भी इन्हें खबर हो सकती है। उन्होंने बाग के पिछले गेट की तरफ कदम बढ़ाए और उसी वक्त राना रियाज और राना फैयाज इनके सामने आकर खड़े हो गए। इस वक्त राना मुकर्रम के दरबार की कार्रवाई बहुत अहम थी। इस दरबार में दिलशान के साथ साथ चंदा भी गर्दन झुकाए खड़ी थी। वो एक मुजरिम थी। इस वक्त तमाम रिश्ते खत्म हो चुके थे। नाम निहायत गैरत का भूत इनके सरों पर मुसल्लत हो गया था। जलील लड़की, राना मुकर्रम ठाड़ा था। तूने इस खानदान और इस हवेली की इज्जत को बर्बाद करने की कोशिश की है। तुझे माफ नहीं किया जा सकता। बाबा, जब इस हवेली में आपके ये दोनों लाडले अय्याशियां करते हैं तो इस वक्त हवेली की इज्जत कहाँ चली जाती है? चंदा बेखौफ होकर बोल रही थी। खामोश हो जा, माँ गुस्से से बोली। वाह मामा वाह, क्या है तुम्हारा इंसाफ। इस हवेली के लड़के जब अय्याशियां करते फिरें तो कोई बात नहीं, और जहाँ किसी लड़की ने जायज़ तौर पर अपनी मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ाया वहाँ पगड़ियाँ नीचे होने लगी। क्यों? बेशर्म, फैयाज तड़क कर बोला। ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है भाई, चंदा ने कहा। तुम जरा ईमानदारी के साथ अपने गिरेबान में तो जाकर झांक लो। बाबा, इसकी जबान खींच लें, रियाज किसी सांप की तरह फुनकार रहा था। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर ये हमारी बेटी है। इसके लिए अब यही बेहतर है कि हम इसकी शादी इसी दिलशान से करा के हवेली और बस्ती से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसको हमारी जायदाद और दौलत में से एक पाई भी नहीं मिलेगी। मुझे मंजूर है बाबा, चंदा जल्दी से बोली। मुझे ऐसी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए। बाबा, ये कैसा फैसला है? राना रियाज एहतजाज कर रहा था। ये तो कोई सज़ा नहीं हुई। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, राना मुकर्रम ने जवाब दिया। इन दोनों की शादी शिकारगाह वाले मकान में होगी और वहीं से इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाएगा। शिकारगाह वाला मकान हवेली से बहुत फासले पर था। इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। इन दोनों को इसी रात शिकारगाह वाले मकान में पहुंचा दिया गया था। दिलशान इस सूरत हाल से बहुत उलझा हुआ था। इन दोनों को एक ही कमरे में रखा गया था। मकान के बाहर राना मुकर्रम के आदमी पहरा दे रहे थे। चंदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि चचा ने कुछ ऐसा फैसला किया होगा, दिलशान बेयकीनी से बोला। यहाँ तो हमारी हैसियत कैदियों जैसी है। दिलशान, तुम्हारा अंदेशा गलत नहीं है, चंदा धीरे से बोली। मामला कुछ और मालूम होता है। बाबा के तेवर मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इनकी मुस्कुराहट में भला की बेरहमी दिखाई दे रही थी। आखिर ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिलशान झुल्लाकर बोला। दिलशान, किसी तरह यहाँ से निकलने की सोचो, चंदा ने कहा। मुझे आसार अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। मैंने अभी खिड़की से रशीद को देखा है। कौन रशीदा? वही बाबा का वफादार। न जाने बाबा के हुक्म पर वो कितने आदमियों को कत्ल कर चुका है, लेकिन वो यहाँ क्यों आया है? दिलशान बौखलाकर बोला। इतनी सी बात समझने के लिए ज़्यादा अकल की ज़रूरत नहीं है दिलशान। पापा का मंसूबा समझ में आ गया है। उन्होंने रशीदा के हाथों हम दोनों को मारने का फैसला कर लिया है। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी की मोहब्बत को भी अपने दिल और जहन से छटक दिया है। अब ये लोग सिर्फ अंधेरा फैलने का इंतज़ार कर रहे हैं। चंदा ने अपने खदशात का इजहार किया। हाँ, शायद ऐसा ही है, दिलशान ने धीरे से कहा। अब बताओ, हम अब क्या कर सकते हैं? चंदा ने पूछा। अभी दोनों सोच ही रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुल गया। जानिसार रशीदा अपने दो साथियों के हमरा खड़ा था। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद रशीदे ने दोनों साथियों को कुछ कहकर बाहर भेज दिया और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर इसका रुख इन दोनों की तरफ कर दिया। फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा था, लेकिन इसके बरक्स रशीदा चंदा से कह रहा था, बीबी, ये पिस्तौल लो और मुझे गोली मार दो। क्या? दिलशान और चंदा दोनों ही चौंक उठे थे। हाँ बीबी, ये तो हो नहीं सकता था।
کہ میں تم دونوں کو مار کر تمہاری لاشیں کہیں دفن کر دوں۔ رشیدے نے کہا، تم دونوں میری اولاد کی طرح ہو، خدا جانے رانا صاحب نے ایسا حکم کیوں دیا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم دونوں یہاں سے بھاگ جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ۔ رشیدے، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلائیں گے، دلشان نے کہا۔ اب دیر مت کرو رانا دلشان، نکل لو اور جاتے جاتے مجھے گولی مار جاؤ، تاکہ میں ان لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ تم دونوں نے مجھ پر قابو پا لیا تھا اور مجھے زخمی کر کے چلے گئے۔ دلشان نے کانپتے ہاتھوں سے پستول لے لیا تھا۔ رشیدہ، تم کیسے آدمی ہو؟ چندہ کہہ رہی تھی۔ ایک وہ ہے میرا اپنا سگا باپ جو میرا خون کروانا چاہتا ہے، اور ایک تم ہو کہ اپنی جان پر ظلم کر کے ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں فائر کی آواز گونج اٹھی۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح کراچی آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ شہر ان دونوں کے لیے نیا نہیں تھا۔ چندہ کے باپ رانا مکرم کی ایک شاندار کوٹھی یہاں بھی تھی۔ وہ لوگ جب تفریح کے لیے کراچی آیا کرتے تو اپنی ہی کوٹھی میں ان کا قیام ہوتا تھا۔ وہ جس وقت کراچی کینٹ پر اترے اس وقت رات ہو چکی تھی۔ دلشان، اب ہم کہاں جائیں؟ ظاہر ہے کسی ہوٹل ہی میں جا سکتے ہیں، دلشان نے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم پاپا کی کوٹھی پر چلتے ہیں، چندہ نے کہا۔ وہاں ملازمین تو ہیں، لیکن ابھی انہیں کیا معلوم ہوگا کہ ہم کن حالات میں یہاں تک آئے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھی جائے گی۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، دلشان نے کہا۔ چلو وہیں چلتے ہیں۔ وہ ایک ٹیکسی میں رانا مکرم کی شاندار کوٹھی میں آ گئے۔ اس کوٹھی میں کئی ملازمین ہر وقت رہا کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ دونوں گیٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی رک گئے۔ ٹھہرو، دلشان نے چونکتے ہوئے کہا تو چندہ کے قدم بڑھتے ہوئے رک گئے۔ کیا ہوا دلشان؟ ہمارا اس کوٹھی میں جانا خطرے سے خالی نہ ہوگا؟ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، چندہ نے اس کے خیال کی تائید کی۔ پھر دونوں اپنی ہی کوٹھی کے گیٹ سے آگے بڑھ گئے۔ انہیں فرار ہوئے دوسرا دن ہو چکا تھا۔ ممکن تھا کہ انہوں نے رشیدے کی بات پر یقین نہ کیا ہو۔ بہرحال ان دونوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہوگی۔ چندہ، میں ایک بات بتاؤں؟ دلشان نے کسی خیال کے تحت کہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں یقین ہوگا کہ ہم یہاں ضرور آئیں گے۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ یہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ایک آدمی بہت دیر سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے، دلشان نے بتایا۔ کہاں؟ یہ سن کر چندہ بوکھلا گئی تھی۔ پریشان مت ہو، دلشان نے کہا۔ وہ اکیلا آدمی ہے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ کیوں نہ ہم ٹیکسی کر لیں؟ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ ہماری تو کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اسی دوران اس آدمی کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ ان کے قریب آتا جا رہا تھا۔ چندہ نے دلشان کا ہاتھ تھام لیا۔ رک جائیں صاحب، رک جائیں، اس آدمی نے آواز دی۔ وہ ان کے قریب آ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ دلشان نے پوچھا۔ دلشان صاحب، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں نفیسہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ اس وقت دلشان اور چندہ دونوں کو یاد آ گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ یہ کبھی کبھی حویلی میں آیا کرتا تھا۔ جس بوڑھی ملازمہ نصیبن نے ان دونوں کو رانا مکرم کے ارادوں کے بارے میں بتایا تھا، یہ شخص اسی بوڑھی ملازمہ کا بیٹا تھا۔ ہاں، میں نے پہچان لیا ہے، دلشان نے کہا۔ تم بوا نصیبن کے بیٹے ہو اور تمہارا نام شاید دلدار ہے۔ خدا آپ کا بھلا کرے صاحب، میں وہی ہوں۔ اماں نے آپ کی طرف بھیجا تھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ لوگ اگر شہر کی طرف آئے تو سیدھے کوٹھی کی طرف آئیں گے۔ میں یہاں آ کر آپ لوگوں کے انتظار میں ایک طرف چھپا ہوا کھڑا تھا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں بھی چلے جائیں گے، چندہ نے کہا۔ نہیں بی بی، اس طرح تو نہیں جانے دوں گا۔ اس شہر میں میرا ایک کوارٹر ہے، آپ ہی لوگوں کا دیا ہوا۔ وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا جب تک دل چاہے وہاں رہیں۔ چندہ اور دلشان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ دلدار، دلشان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت تم فرشتہ بن کر ہم سے ملے ہو۔ وہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ اس میں ضرورت کی بہت کم چیزیں تھیں۔ اس کے باوجود وہ ان دونوں کی خدمت میں بچھا جا رہا تھا۔ اس نے ایک کمرہ ان دونوں کے لیے صاف کر دیا تھا، پلنگ پر دری اور سفید چادر بچھا دی تھی۔ ان دونوں کے لیے جلدی جلدی چائے بنائی تھی
اور قریب کی بیکری سے ناشتے کا سامان بھی لے کر آ گیا تھا۔ دلدار، تم یہ سب کیا کرنے لگے؟ چندا نے کہا۔ پہلی بار تو آپ دونوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے بی بی، خدا کے لیے کسی بات پر منع مت کیجیے گا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا۔ اچھا چلو، نہیں کرتے منع، دلشاد ہنس کر بولا۔ ایک بات اور ہے صاحب جی، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ جب تک یہاں رہیں بہت چھپ کر رہیے گا، اس نے کہا۔ آپ دونوں کو مجھ قریب کے کوارٹر میں دیکھ کر لوگ نہ جانے کیسی باتیں کرنے لگیں، بس دن کے وقت باہر نکلنے میں احتیاط کیجیے گا۔ دلدار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس بستی میں آنے کے بعد دلشان اور چندا دونوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ یہاں کے باسیوں سے میچ نہیں کرتے۔ ایک دو گھنٹوں کی بات اور تھی، لیکن کچھ دنوں کے لیے یہاں رہ جانا ان کے لیے ضرور مسئلہ پیدا کر سکتا تھا۔ دلدار، تم میرے لیے ایک کام کرو، دلشان نے کہا۔ تم کسی اچھے علاقے میں کرائے کا کوئی مکان ڈھونڈ دو، بلکہ فلیٹ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس کہ کرایہ اور ایڈوانس وغیرہ ادا کر سکیں۔ پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں صاحب، میں کل ہی فلیٹ کا بندوبست کر دیتا ہوں، تمہاری مہربانی ہوگی۔ دلدار فلیٹ کا بندوبست کرنے اسی وقت چلا گیا۔ چندا، یہ زندگی بھی کیا چیز ہوتی ہے، دلشان نے کہا۔ ہم اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، صرف اس امید پر کہ شاید ہمارا کل آج سے بہتر ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ضرور بہتر ہوگا، چندا ایک عزم کے ساتھ بولی۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس محبت کی طاقت ہے، ہم اس کے سہارے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور محبت ہی ہے جس کا ہاتھ تھام کر ہم اتنی دور نکل آئے ہیں، دلشان نے کہا۔ دلشان، اگر ممکن ہوتا تو ہم قریب کی مارکیٹ سے ضرورت کی چیزیں خرید لیتے، مگر افسوس کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ اس وقت چونک اٹھے جب دروازے کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ چندا، لگتا ہے کہ ہم دلدار سے دھوکہ کھا گئے، دلشان نے کہا۔ کھڑکی سے دیکھو، چندا گھبرا کر بولی۔ کھڑکی سے باہر گلی کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ 3 آدمی تھے جو دروازے پر زور زور سے دستک دے رہے تھے۔ ان میں دلدار نہیں تھا۔ دروازے کے سامنے ایک ہائی روف بھی کھڑی تھی۔ دستک کے جواب میں دروازہ نہ کھلنے پر وہ تینوں آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے، پھر اسی وین میں جا کر بیٹھ گئے اور وین ایک طرف کو روانہ ہو گئی تھی۔ یہ معاملہ تو کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے چندا، دلشان گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اگر دلدار نے دھوکہ دیا ہوتا تو آنے والے دروازہ کھلنے یا نہ کھلنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ویسے بھی دلدار باہر سے تالا لگا کر گیا ہوگا، چندا نے کہا۔ خدا جانے ان لوگوں نے اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دلدار ہاتھوں میں شاپرز لیے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ شاید وہ ان دونوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آیا تھا۔ لیں صاحب، آپ کا کام بن گیا، اس نے شاپرز ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ کل صبح فلیٹ دیکھنے جانا ہے۔ بہت اچھے، یہ تو بہت اچھا کام کیا، دلشان نے کہا، لیکن دوسری صبح کہیں جانے کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ وہ ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک کچھ مسلح افراد دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ انہوں نے ذرا سی دیر میں چندا اور دلشان کو قابو میں کر لیا تھا، جبکہ دلدار کچھ فاصلے پر کھڑا ہنس رہا تھا۔ کمینے، دلشان دھاڑا، یہ سب تیری سازش ہے؟ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تو ہمیں دھوکہ دے گا۔ تو پھر دیر کیوں کر دی صاحب؟ دلدار طنزیہ انداز میں بولا۔ جب سمجھ ہی گئے تھے تو اسی وقت بھاگ جاتے۔ نمک حرام، چندا زور سے چلائی۔ یاد رکھ، تجھے اس نمک حرامی کی سزا ضرور ملے گی۔ کون دے گا سزا؟ دلدار ہنس کر بولا۔ تم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے نمک حرامی کی ہے، لیکن جب 5 لاکھ مل رہے ہوں تو پھر کون نمک حرامی اور نمک حلالی کی پرواہ کرتا ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے کتے؟ دلشان دھاڑا۔ دلشان صاحب، میں نے تمہاری محبوبہ کو ان لوگوں کے ہاتھوں 5 لاکھ میں بیچ دیا ہے۔ دلشان نے اس کی طرف جس لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے سر پر پستول کا دستہ اتنی زور سے مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ آنسو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ مسلسل رو رہی تھی۔
نہ جانے موت اس وقت اس سے اتنے فاصلے پر کیوں چلی گئی تھی، جب دو ہٹے کٹے لوگ باری باری اس کے جسم کو روند رہے تھے۔ وہ بدن جس پر کبھی پھول کی چھڑی نہیں ماری گئی تھی، وہ لڑکی جس کے پاس ایک شاندار حویلی تھی، ایک شاندار زندگی تھی، جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، جسے حسن کی دولت ملی تھی، جس کے خیالات خوبصورت تھے، جس کی ادائیں دلکش تھیں، جس کو حاصل کرنے کی تمنا نہ جانے کتنے دلوں میں ہوگی، وہی لڑکی روندی گئی تھی تو وحشی درندوں نے اسے کچھ ہی دیر میں کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے محبت کی تھی، اور اس قصور پر اس کے ماں باپ اور بھائی اس کے دشمن بن گئے تھے، اسے مار دینا چاہتے تھے، اور اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ بس اتنا سا قصور تھا اس کا۔ وہ 5 لاکھ میں فروخت کر دی گئی تھی، اور اسے خریدنے والوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ چیختی اور تڑپتی رہ گئی تھی، لیکن وہ اسے بے آبرو کرتے ہوئے ہنستے رہے تھے۔ وہ دونوں وحشی اسے نڈھال چھوڑ کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ اس کی روح پر ان گنت زخم تھے، اور اس کا پورا بدن ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ اسے کوئی یاد نہیں آ رہا تھا، اس کے ذہن پر صرف اپنی بربادی کی قہر چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اسی طرح پڑی رہی ہوگی، جب ایک بار پھر دروازہ کھلا اور کسی عورت کی آواز سنائی دی، چلو اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو۔ وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ کب تک بھوکی رہو گی؟ اس بار چندا کو آنکھیں کھولنی پڑی تھیں۔ ایک عورت اس کے سامنے تھی، 30-35 سال کے لگ بھگ تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ چندا اٹھ بیٹھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، مرنے دو مجھے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس عورت نے کہا۔ یہاں آنے والی لڑکیاں اسی طرح روتی اور چلاتی ہیں، بھوکی رہتی ہیں، پھر ان کو بری طرح مارا جاتا ہے، پھر وہ وہی کرتی ہیں، اس لیے تمہارے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں، میں مر جاؤں گی۔ چندا پھر رونے لگی۔ تم کو آسانی سے مرنے بھی نہیں دیا جائے گا، اس عورت نے کہا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو اس گھر میں ان جیسے درجنوں مرد موجود ہیں۔ خدا کے لیے مجھے کہیں سے زہر لا دو۔ چندا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہاں موت بھی آسانی سے نہیں آتی، اس عورت نے کہا، ورنہ میں بھی مرنا چاہتی ہوں، لیکن زندہ رہنے پر مجبور کر دی گئی ہوں۔ کیا تم بھی؟ ہاں، میں بھی، اس عورت نے ایک گہری سانس لی۔ میں بھی تمہاری طرح یہاں لائی گئی تھی، میں بھی تمہاری طرح تڑپتی اور فریاد کرتی رہی، پھر میرے جسم کو مار مار کر ادھیڑ دیا گیا۔ اس کے بعد میں تھک گئی، مجھ میں حوصلہ نہ رہا، میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چندا خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کتنا دکھ تھا اس کی باتوں میں۔ کیا تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ چندا نے پوچھا۔ میں ایک لڑکی کا حشر دیکھ چکی تھی، اس نے بتایا۔ اس بیچاری نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس کے پورے جسم پر تیزاب ڈال دیا گیا تھا۔ او خدا! چندا کانپ کر رہ گئی۔ یہ ایسے لوگ ہیں؟ ہاں، یہ انسان نہیں، جانور ہیں، جانور، اس عورت نے کہا۔ یہاں تو پولیس بھی نہیں آتی، کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا، کیونکہ یہاں آنے والے سب دولت مند اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حکام، وزیر، وڈیرے، کون ہے جو یہاں نہیں آتا؟ اسی لیے یہ سب اتنے منہ زور ہو چکے ہیں۔ اور یہاں کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو یہ سب چلا رہا ہے؟ تم کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس کو چلانے والا ایک خسرا ہے۔ خسرا؟ چندا واقعی حیران رہ گئی تھی۔ ہاں، ہجڑا، عورت نے بتایا، لیکن اس کا اثر و رسوخ بہت ہے، انتہائی بے رحم اور خطرناک ہے۔ بے شمار دولت ہے اس کے پاس، معاشرے سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ خیر، جو بھی ہو، میں تو مرنا چاہتی ہوں، چندا نے کہا۔ تم مجھے مرنے کا کوئی راستہ بتا دو، تمہارا احسان ہوگا۔ بے وقوف نہ بنو، میری بات ہو رہے، میں تو اپنے آپ کو پوری طرح ان کے حوالے کر چکی ہوں، میں نے ان حالات سے سمجھوتہ کر لیا ہے، لیکن تمہاری بات اور ہے، تمہیں ابھی ہمت ہے، اس لیے تم مرنے کی بات نہ کرو، یہاں سے نکلنے کی بات کرو۔ لیکن کیسے نکل سکتی ہوں میں؟ نہ جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ چندا پھر رونے لگی تھی۔ نہیں، رونا نہیں، اس عورت نے اس کا بازو تھام لیا۔ اپنے آپ کو کمزور مت کرو،
शाबाश, हिम्मत रखो और हाँ, कुछ खा लो, क्योंकि अभी महारानी तुम्हें देखने के लिए आएगी। अगर इसने तुमको रोते हुए या उदास देख लिया तो गुस्से से पागल हो जाएगी। कौन महारानी? वही, यहाँ का मालिक, वही हिजड़ा जो शैतान की औलाद मालूम होता है। इस औरत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि महारानी कमरे में दाखिल हो गई। चंदा इसे देखकर कांप उठी। वो वाकई एक शैतान सिफ्त और शैतान सूरत इंसान था। इसने औरतों वाला घाघरा पहन रखा था, जिस्म पर कसी हुई चोली थी, बालों को चोटियां बनाकर आगे की तरफ ले आया था। इसके होंठों पर एक बेरहमाना सी मुस्कुराहट थी, छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं। होश ठिकाने आए शहजादी के? वो सरसराती हुई आवाज में हुंकारा। या और दो चार को भेजूं? नहीं महारानी, इस तरह नहीं, औरत जल्दी से बोली। बेचारी नई नई आई है, थोड़ा सा टाइम दो इसको। और कितना टाइम लेगी? महारानी ने कहा। इसके चाहने वालों ने तो लाइन लगा दी है। ठीक हो जाएगी, तुम जरा इंतजार करो। ठीक है, अब तो इसकी गारंटी ले रही है तो मैं चुप हो जाती हूँ। वो बहुत देर से बेहोश था। इसके सर पर भारी ऐसा हुआ था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। वो नहीं जानता था कि वो इस कमरे में कैसे आया था। ये वो कमरा नहीं था जहाँ वो चंदा के साथ था और दिलदार अपने साथ कुछ गुंडों को ले आया था। ये कोई और कमरा था, खूबसूरती से सजा हुआ, और वो खुद भी एक नर्म बिस्तर पर था। इसने अपने सर की तरफ हाथ बढ़ाया। इसके सर पर बंधी हुई पट्टी ने उसे यह एहसास दिलाया कि किसी ने इसकी देखभाल की है और वही इसे उठाकर यहाँ तक लाया है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने इसे चौंकाया। एक खूबसूरत औरत हाथ में ट्रे लिए कमरे में दाखिल हो रही थी। वो दिलशान को होश में देखकर खुश हो गई थी। खुदा का शुक्र है, आप होश में आ गए। इसने ट्रे एक तरफ रख दी। मैं इस वक्त कहाँ हूँ? दिलशान ने पूछा। हमारे घर पर, औरत ने जवाब दिया। मेरा नाम जोहरा है दिलशान साहब, आप मुझे भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको? दिलशान अपने जहन पर जोर देने लगा। फिर इसके जहन पर छाई हुई धुंध आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही थी। फिर इसे याद आ गया कि वो कौन थी। जोहरा भाभी, उसने गहरी सांस ली। आप? खुदा का शुक्र है कि आपको याद है। अदनानी आपको उठाकर लाए थे, उसने बताया। कहाँ है अदनान? इसने बेताब होकर पूछा। वो आपके लिए दवाएं लेने गए हैं, डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख दी थीं। दिलशान ने आंखें बंद कर लीं। अदनान इसके बचपन का दोस्त था। दोनों ने एक ही स्कूल में तालीम पाई थी। वे कॉलेज में भी एक साथ थे। इसी दौरान अदनान ने शादी कर ली थी। वो जोहरा को भाभी कहा करता था। वो अदनान के लाहौर वाले घर में कई कई दिन तक रहा करता था। फिर अदनान अपनी बीवी को लेकर इंग्लैंड चला गया था। दिलशान को इसके कराची आने का मालूम ही नहीं था, वरना वो स्टेशन से सीधा अदनान ही के पास आ जाता और दिलदार जैसे कमीने के पास जाने की ज़रूरत ही न पड़ती। दिलशान भाई, चलें पहले ये यखनी पी लें, इससे कुछ फ़ायदा होगा। दिलशान बहुत मुश्किलों से उठ सका था। जोहरा ने ट्रे उसके सामने लाकर रख दी थी। यखनी पी लेने के बाद इसे कुछ तवानाई सी महसूस होने लगी थी। इसी दौरान अदनान भी इसकी दवाइयाँ लेकर वापस आ गया था। दिलशान को बैठा हुआ देखकर वो चहक उठा था। खुदा का शुक्र है यार कि तुमको इस हाल में देख रहा हूँ, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि तुम शायद ऊपर पहुँच चुके हो। दिलशान ने कहा। तुम ये बताओ, तुम मुझे कहाँ से लाए थे? यार, मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्रोजेक्ट का सौदा कर रहा हूँ। वहाँ मेरा आना जाना रहता है। मैंने तुम्हें फुटपाथ पर पड़ा हुआ देखा। मैं एक लम्हे के लिए रुक गया। दिल में ख्याल आया कि शायद कोई एक्सीडेंट कैसे। सोचा कि आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि यहाँ तो यही होता है, ज़रा सी हमदर्दी महंगी पड़ जाती है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने करीब जाकर देखा तो वो तुम थे। तुम बहुत बुरी तरह जख्मी थे। लेकिन ये माजरा क्या है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये बहुत तवील कहानी है मेरे दोस्त, दिलशान ने कहा। अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम कराची में हो तो शायद वो सब कुछ नहीं होता जो हो चुका है। फिर दिलशान ने ठहरे हुए लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। चंदा से अपनी मोहब्बत, राना मुकर्रम का रवैया, नफरतें, साजिशें, मारने का मंसूबा, फरार होना, फिर दिलदार के हाथों यरगमाल बनना, वगैरह वगैरह। अब मैं नहीं जानता कि चंदा कहाँ है। वो कमबख्त इसे उठाकर कहाँ ले गए हैं। ओ मेरे खुदा,
क्या क्या गुजर चुकी है तुम पर, अदनान ने कहा। यकीन नहीं आता दिलशान भाई कि सगे माँ बाप भी ऐसे हो सकते हैं। जोहरा की आंखों में आंसू आ गए थे। खुदा जाने बेचारी चंदा पर क्या गुजरी होगी, इसके साथ क्या सुलूक हो रहा होगा। लानत हो ऐसी जमीन और जायदाद पर, अदनान ने कहा। रिश्ते तो अब कोई अहमियत ही नहीं रखते। अदनान, चंदा के लिए सोचो, इसे हर हाल में तलाश करना है। क्या तुम्हें वो घर याद है जहाँ दिलदार तुम्हें ले गया था, अदनान ने पूछा। अच्छी तरह याद है, जीशान ने कहा। वो महल्ला भी याद है मुझे। हमें सबसे पहले इसी कमबख्त पर हाथ डालना होगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी तो मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा, अदनान ने कहा। यहाँ मेरे ताल्लुकात ऐसे लोगों से भी हैं जो दिलदार की बोटियाँ कर देंगे। अदनान चलो, अभी इसके घर चलते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम अभी कमज़ोर हो, अदनान ने कहा। एक आध दिन रुक जाओ। नहीं मेरे दोस्त, चंदा के लिए एक एक लम्हा क़यामत का होगा, दिलशान ने कहा। आप लोग जाने से पहले खाना खा लें, वहाँ न जाने कितनी देर लग जाए। जोहरा बोलती हुई किचन में चली गई। समझ में नहीं आता कि जब दिलदार को तुम दोनों के ख़ास हैसियत का अंदाज़ा था, इसके बावजूद इसने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की। अब कहाँ हमारी ताकत और हमारी हैसियत, दिलशान ने कहा। अब तो हम जाने बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। हम तो मफरूर हैं। अदनान ने अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया था। इन्हें सिर्फ ये बताया गया था कि इन्हें मुसल्लह होकर किसी मुहिम पर चलना है। अदनान के दोस्त आधे घंटे के अंदर कई गाड़ियों में पहुंच चुके थे। इनकी रवानगी के वक्त जोहरा ने कहा, दिलशान भाई, आप परेशान न हो, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये कोई गांव नहीं है, शहर है, और यहाँ राना मुकर्रम जैसे सैकड़ों रहते हैं। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन राना मुकर्रम जैसे लोग हर जगह ताकत रखते हैं। परवाह मत करो, हम भी चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे, अदनान ने कहा। आओ अब चलते हैं। 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफिला रवाना हो गया। 12 अफराद थे और सबके सब मुसल्लह होकर आए थे। अदनान ने अपने दोस्तों को पूरी सूरत हाल बता दी थी। वो सब दिलशान की हिम्मत बढ़ा रहे थे। आप परेशान न हो, अगर वो कमबख्त मिल गया तो हम इसकी वो हालत करेंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। लेकिन वो कमबख्त घर पर नहीं मिल सका था। इसके पड़ोसियों ने बताया कि 2 दिनों से इसके घर पर ताला पड़ा हुआ है और किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये काफिला नाकाम लौट आया था। उन्होंने वापस आकर जोहरा को बताया तो वो भी परेशान हो गई थी। वैसे मुझे ये अंदाज़ा था कि वो शख्स वहाँ नहीं मिलेगा। इसके पास 5 लाख रुपए आ गए होंगे, वो अब वहाँ नहीं रहेगा। समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, दिलशान ने कहा। चंदा को कहाँ तलाश किया जाए। महारानी के कहने पर चंदा को चमड़े की बेल्ट से मारा जा रहा था। वो चीख रही थी, तड़प रही थी, लेकिन अपनी बात पर अड़ी हुई थी। महारानी, तुम चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं इस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों नहीं जाएगी? महारानी, ये मेरी जिद है, मजबूरी है, चंदा रोते हुए बोली। इसके अलावा तुम जिसके पास कहो चली जाऊंगी, लेकिन इसके पास नहीं। कम से कम मेरी इतनी सी बात तो मान लो। अच्छा अच्छा, छोड़ दे इसको, महारानी कुछ सोचकर बोली। इसके जख्मों पर मरहम लगा दे। महारानी के जाने के बाद इसी औरत ने इसके जख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया, जिसने अपना नाम सुल्ताना बताया था। इस दौरान चंदा मुसलसल रोती और कराहती रही थी। खुदा गारत करे इन लोगों को, सुल्ताना मरहम लगाते हुए बोली। कितनी बेदर्दी से मारा है। इन लोगों ने नहीं मारा सुल्ताना, मेरी किस्मत ने मारा है, चंदा ने कहा। ये लोग तो तकदीर के मोहरे हैं, इनको वही करना था जो तकदीर में लिख दिया गया है। खुदा जाने कैसी तकदीर लेकर आई हो। जब तुम्हें किसी गाहक पर एतराज़ नहीं है तो फिर इतनी मार क्यों खाई, चली क्यों नहीं गई? नहीं सुल्ताना, मैं कम से कम इस शख्स के पास तो नहीं जा सकती, चंदा ने कहा। चाहे महारानी मेरी खाल उधेड़ दे। समझ गई, शायद तुम इस गाहक को जानती हो। बहुत अच्छी तरह, चंदा ने इकरार कर लिया। अब ये मत पूछना कि वो कौन है और मैंने इसके लिए क्यों इनकार किया है। इसके तसव्वुर में वो मंजर उजागर हो गया जब चंदा को शामी से संवारा जा रहा था। इसे ये बताया गया था कि आज रात वो एक रात के लिए एक बहुत दौलतमंद आदमी की दुल्हन बनने जा रही है।
جس سے مہارانی نے پورے 2 لاکھ روپے وصول کر لیے ہیں۔ چندا کو دلہنی جیسا روپ دے دیا گیا تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ کیا تقدیر تھی اس کی، اسے تو دلشان کی دلہن بننا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ خود اپنی حویلی میں دلہن بنتی تو کتنا جشن ہوتا، اس کا باپ پانی کی طرح دولت بہا دیتا، بہت کچھ ہوتا، لیکن اب یہ سب تو اس کے لیے صرف ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا۔ سچائی تو یہی تھی جو اس کے سامنے مہارانی بن کر کھڑی تھی اور اس گاہک کی شکل میں تھی جو بہت بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ رات 10 بجے اسے سجا سنوار کر ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے کہا گیا۔ دلہن اکیلی ہی اپنے ایک رات کے دولہا کی طرف جا رہی تھی، لیکن دروازے کے پاس پہنچتے ہی اس کے پاؤں رک گئے۔ وہ اندر سے آنے والی آواز کو پہچان گئی تھی۔ یہ اس کے بھائی کی آواز تھی، رانا ریاض کی۔ وہ اس آواز کو ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچ جاتی، اس کی پناہ میں چلی جاتی، لیکن یہ کیسی بدقسمتی تھی کہ وہ اس کے پاس جا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر کرچی کرچی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ خود اپنے بھائی کے پاس اس کی ایک رات کی دلہن بن کر جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دکھ اس پر ایک ساتھ حملہ آور ہو گئے تھے۔ کتنے دکھ کی بات تھی کہ اس کے گھر والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بھائی اپنے معمول کے مطابق اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ بھی رانا ریاض کی آواز سن کر الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس نے مہارانی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کیوں انکار کر رہی تھی۔ اس جرم پر اس کی کھال ادھیڑ دی گئی تھی۔ پھر مہارانی اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال کر واپس چلی گئی تھی اور اب سلطانہ اس کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ سلطانہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے لیے کہیں سے زہر لا دو، لیکن تم نے حالات سے لڑنے کی بات کی تھی۔ تم خود دیکھ لو میرا کیا حال ہوا ہے۔ کیا مجھ جیسی لڑکی حالات سے لڑ سکتی ہے؟ بتاؤ، کیا میں لڑنے کے قابل رہ گئی ہوں؟ صبر کرو، سلطانہ کی آواز کھوکھلی تھی۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ ایسے ایک بات بتاؤ، اس کسٹمر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تم اس کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ نہیں سلطانہ، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ بتا دو تو شاید تمہارے حق میں بہتر ہو، سلطانہ نے کہا۔ سننا چاہتی ہو تو سنو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، میرا حوالہ بھی نہیں دو گی۔ بتاؤ تو صحیح۔ وہ گاہک جس کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے وہ میرا سگا بھائی ہے، چندا نے بتا دیا۔ کیا؟ سلطانہ گنگسی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے خدا، تمہاری تقدیر تمہیں کیسے دن دکھا رہی ہے؟ اب تم ہی بتاؤ، کیا میں اس کے سامنے ایک جسم فروش بن کر جا سکتی ہوں؟ کیا آسمان ٹوٹ نہیں پڑے گا؟ کیا زمین نہیں پھٹ جائے گی؟ نہیں، تم جسم فروش بن کر تو نہیں جاؤ گی، لیکن ایک بہن بن کر اپنے بھائی کے پاس ضرور جا سکتی ہو۔ پاگل ہو تم؟ کس بھائی کے پاس بھیج رہی ہو؟ جو میرے خون کا پیاسا ہے، جو مجھے دیکھتے ہی گولی مار دے گا، چندا نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ تم بھی تو مرنا ہی چاہتی ہو نا؟ تمہاری یہ خواہش اسی طرح پوری ہو جائے گی۔ یہ خودکشی سے تو بہتر ہوگا کہ تمہارا بھائی تمہیں جان سے مار دے۔ دیکھو، تمہارا بھائی تمہاری موت تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن تمہارا طوائف بن جانا اسے کبھی منظور نہیں ہوگا۔ میری بات مانو، یہ ایک اچھا موقع ہے۔ وہ اس وقت بھی یہیں بیٹھا ہوگا۔ تم مجھے اجازت دو کہ میں اس کے پاس جا کر تمہارے بارے میں بتا سکوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ تمہیں مہارانی سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس کے بعد چاہے وہ تمہارا جو بھی حشر کرے، لیکن یہاں سے تو نجات ملے گی نا تمہیں، سلطانہ نے کہا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ چندا کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے تھے۔ میں بہت تھک چکی ہوں۔ تو پھر جانے دو مجھے، اس سے بات کرنے دو۔ لیکن جب سلطانہ اس کمرے میں پہنچی تو رانا ریاض 10 منٹ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا، اور خود مہارانی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ رانا ریاض مہارانی تک اپنے ایک پولیس آفیسر دوست کے حوالے سے آیا تھا۔ بھاگ دوڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ دلدار کہیں غائب ہو چکا تھا۔ دلشان عدنان کی گاڑی لیے دن بھر اسے تلاش کرتا رہتا، لیکن وہ شاید شہر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زہرا نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ 5 لاکھ ملنے کے بعد وہ اب یہاں دکھائی نہیں دے گا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ ایک دن عدنان نے اس سے کہا، دلشان، دیکھو مان لیا
کہ تمہارا دکھ بہت زیادہ ہے، اور اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اپنی طرف سے بھی غافل ہو جاؤ۔ تو پھر کیا کروں میں؟ زندگی کی طرف واپس آ جاؤ۔ اگر قسمت میں ہے تو چندہ تمہیں ضرور مل جائے گی، ورنہ اسی طرح بھٹکتے بھٹکتے تباہ ہو جاؤ گے۔ کیسے واپس آؤں زندگی کی طرف؟ میرے پاس ہے کیا؟ تمہارے پاس میں ہوں، میرا بزنس ہے، تم اس میں میرا ساتھ دو، میرا ہاتھ بٹاؤ، اپنے آپ پر دھیان دو۔ زہرا نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد دلشان نے حامی بھر لی تھی۔ ٹھیک ہے، زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ شاباش، یہ بات ہوئی نا؟ اب چلو میں تمہیں عارف صاحب سے ملوا دوں، عدنان نے کہا۔ انہیں تم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ وہ اس ملک کے چند بڑے بلڈرز میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی کارخانوں کے مالک ہیں۔ یوں سمجھ لو کھرب پتی آدمی ہیں۔ مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ اس طرح تمہاری مصروفیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اوکے، لے چلو تم مجھے ان کے پاس، دلشان نے کہا۔ بانو پلازا شہر کی ایک خوبصورت عمارت تھی۔ یہ 12 منزلہ عمارت عارف ہی کی تھی، جس کا نام اس نے اپنی بیٹی بانو کے نام پر رکھا تھا۔ اس 12 منزلہ عمارت میں عارف ہی کی دفاتر تھے۔ عارف ٹاپ فلور پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے دفتر آ کر دلشان کو احساس ہونے لگا تھا کہ پیسہ کس طرح بولتا ہے۔ اس کے خیال میں عارف اس کے چچا رانا مکرم اور اس کے باپ دادا سے بھی کہیں زیادہ دولت مند تھا۔ عارف نے بہت گرم جوشی سے عدنان کا استقبال کیا تھا۔ عدنان نے بہت اچھے الفاظ میں دلشان کا تعارف کروایا۔ بہت خوب، عارف نے پسندیدگی کی نگاہوں سے دلشان کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی ایسے ہی نوجوان کی ضرورت تھی، اور آپ کی ضرورت میں نے پوری کر دی ہے، عدنان ہنستے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے مسٹر، تم کل سے ہمیں جوائن کر لو، عارف نے کہا۔ فی الحال تم ایک ہفتے تک ہمارے معاملات کو سمجھو۔ یہاں مختلف شعبے ہیں، کنسٹرکشن سے لے کر ٹیکسٹائل اور شوگر فیکٹری تک۔ عارف صاحب، کل تو بہت دور ہے، آج مجھے کیا کرنا ہے، اسی لیے کیوں نہ میں آج ہی سے اپنا کام شروع کر دوں۔ آئی لائک دس، گڈ۔ عدنان واپس چلا گیا تھا۔ عارف صاحب نے دلشان کو اپنے نگران کے سپرد کر دیا۔ اس نے دلشان کو مختلف شعبوں کے بارے میں بتایا۔ دلشان کے لیے دلچسپی اور مصروفیت کا اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ شام کے وقت عارف نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا، دلشان، میرا خیال ہے کہ تم نے ہمارا کام تھوڑا بہت سمجھ ہی لیا ہوگا۔ جی جناب، خوشی اس بات کی ہے کہ جو بھی ہے وہ بہت آرگنائزڈ ہے، دلشان نے کہا۔ مختلف لوگوں سے باتوں کے بعد پتہ چلا کہ آپ نے ہر شعبے میں مناسب ترین افراد کا انتخاب کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ میں کام کو عبادت سمجھتا ہوں۔ ہم فی الحال آپ کو 50,000 سیلری پر رکھ رہے ہیں، عارف نے بتایا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے یہ سیلری شروع میں مناسب ہوگی۔ بالکل مناسب ہے جناب، ذیشان نے کہا، کیونکہ میں تو خود کو مصروف رکھنا چاہتا ہوں اور آپ نے اس کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ گڈ، تو تم کل صبح سے باقاعدہ آ جاؤ۔ عدنان اور زہرا نے بھی یہ خبر بہت خوش ہو کر سنی تھی۔ یہ بہت اچھی ابتدا تھی۔ دلشان کو صرف ایک خدشہ لاحق تھا کہ وہ کہیں ملازمت کی مصروفیت میں پھنس کر چندہ کی تلاش سے غافل نہ ہو جائے۔ اس کے اندیشے پر عدنان نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے دلدار کی تلاش کے لیے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ اس کی تلاش میں ہیں، اور جیسے ہی وہ دکھائی دیا تمہاری چندہ بھی تم کو مل جائے گی۔ دوسری صبح دلشان دفتر پہنچ گیا تھا۔ اس کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اس کمرے میں عارف اسٹیٹ کا نگران سلیم بھی موجود تھا۔ یہ خوش اخلاق اور صاف دل کا انسان تھا۔ اس نے دلشاد کو کام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ دلشاد کا وہ دن بھی بہت مصروف گزرا۔ دفتر سے 5 بجے اٹھ کر وہ اس عمارت سے باہر آ گیا۔ عدنان نے اپنی ایک گاڑی اس کے حوالے کر دی تھی، اسی لیے اسے آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ پارکنگ سے باہر آیا تو اتفاقاً اسے چندہ دکھائی دے گئی۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک قیمتی کار میں تھی۔ اس کار کو باوردی شوفر چلا رکھا تھا۔ دلشان نے اپنی گاڑی اس سیاہ گاڑی کے پیچھے لگا دی تھی۔ اس وقت اس کے دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ چندہ کو اس طرح اچانک دیکھ کر اس کے اعصاب ہیجانی کیفیت سے دوچار تھے۔ وہ گاڑی میں جا رہی تھی، اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے والدین کے پاس واپس چلی گئی ہو۔
اس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی ہو اور انہوں نے اسے معاف کر دیا ہو، یا پھر کیا؟ کوئی اور بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ آگے والی گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں سفر کر رہی تھی۔ پھر وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار مکان کے گیٹ پر رک گئی۔ دلشان نے بھی اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی تھی۔ اچانک اگلی گاڑی کا ڈرائیور گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آ گیا۔ اس کے تیور کچھ خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ تم ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ بھائی، میں کسی کی تلاش میں ہوں، دلشان نے کہا۔ تم بی بی کے پاس چلو، ڈرائیور غصے سے بولا، وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ دلشان بجلی کی سی تیزی سے گاڑی سے اترا۔ اس نے اگلی گاڑی تک تقریباً دوڑی لگا دی تھی، لیکن کار میں بیٹھی ہوئی وہ لڑکی چندہ نہیں کوئی اور تھی۔ دور سے وہ چندہ ہی دکھائی دی تھی۔ اس کا سائڈ پوز بالکل چندہ کی طرح تھا۔ دلشان اسے دیکھ کر بس کھڑا رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے مسٹر؟ تم کیوں ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ اس لڑکی نے غصے سے پوچھا۔ محترمہ، میں کسی کی تلاش میں ہوں اور اسی کی غلط فہمی میں آپ کا تعاقب کرتا رہا تھا، اس نے بتایا۔ آپ کو پریشانی ہوئی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آدمی مہذب معلوم ہوتے ہو، اس کے باوجود ایسی حرکت کر رہے ہو۔ آپ یقین کریں میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ میں اپنے دفتر سے باہر نکلا تھا کہ آپ پر نگاہ پڑی اور میں اس کی آپ سے مشابہت پر آپ کے پیچھے آ گیا۔ کس دفتر میں کام کرتے ہو؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ بانو انٹرپرائزز میں، دلشان نے بتایا۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ بانو انٹرپرائزز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس لڑکی نے کہا۔ میں وہاں کام کرنے والے ایک ایک فرد کو جانتی ہوں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں وہاں کام نہیں کرتا؟ اس لیے کہ بانو انٹرپرائزز میرے ہی نام سے ہے، اس لڑکی نے بتایا۔ اتفاق سے میں ہی بانو ہوں۔ اوہ! دلشان اس اتفاق پر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر عارف صاحب تو آپ کے فادر ہوئے؟ ہاں، وہ ڈیڈی ہیں میرے، بانو نے بتایا، اور یہ مکان انہی کا ہے۔ پھر تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا، دلشان نے کہا۔ میں نے آج ہی آپ کی کمپنی جوائن کی ہے اور میں جس کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہوں وہ بالکل آپ ہی جیسی ہے، اسی لیے مجھے غلط فہمی ہوئی۔ کیا میں فون کر کے ڈیڈ سے تمہارے بارے میں پوچھ لوں؟ ضرور پوچھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، دلشان نے کہا۔ بانو چند لمحوں تک ہونٹ بھینچے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہا، آؤ تم اندر آ جاؤ۔ محترمہ، اس وقت مجھے فرصت نہیں ہے۔ نہیں، تم اندر آؤ گے، کچھ دیر بیٹھ کر چلے جانا۔ بانو کی گاڑی اندر چلی گئی۔ دلشان نے اپنی گاڑی باہر چھوڑ دی۔ کوٹھی کا ایک ملازم اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ بتا رہی تھی کہ اس کی خوبصورتی میں پیسوں کے ساتھ ساتھ سلیقے کا بھی بہت دخل ہے۔ پورے کمرے کی سجاوٹ بے مثال تھی۔ یہ سجاوٹ میں نے ہی کی ہے، بانو نے بتایا۔ وہ اس دوران اس کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ بہت خوبصورت، بہت ہی آرٹسٹک، ذیشان نے تعریف کی۔ میں نے انٹیریئر ڈیکوریشن میں ڈگری لی ہے، بانو نے بتایا۔ تم بیٹھو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ آپ مجھے اجازت دے دیتی تو اچھا تھا، دلشان نے کہا۔ چائے پی کر ہی جانا، بانو نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر انگلی رکھ دی تھی۔ چائے پینے کے دوران میں عارف دفتر سے لوٹ آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں دلشان کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ ارے تم یہاں؟ اس سے پہلے کہ دلشان کچھ بول سکتا، بانو نے بتایا، ڈیڈ یہ میرے دوست ہیں، کالج میں ہم ایک ساتھ ہوا کرتے تھے۔ گڈ، عارف مسکرایا، پھر اس نے دلشان کی طرف دیکھا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ تم بانو کے دوست ہو؟ دلشان کی طرف سے بانو ہی نے جواب دیا۔ ڈیڈ، دلشان صاحب ذرا خوددار ٹائپ کی چیز ہیں، اس لیے انہوں نے میرے سہارے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے بھی ایسے ہی نوجوان پسند ہیں، عارف نے کہا۔ عارف کچھ دیر بیٹھ کر ان کے پاس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دلشان نے الجھ کر پوچھا، بانو صاحبہ، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ غلط بیانی کیوں کی؟ اس لیے کہ جب ڈیڈ نے آتے ہی تمہیں پہچان لیا تو اس سے تمہاری بات کنفرم ہو گئی۔ اب تعاقب والی کہانی سنا کر میں نہیں چاہتی تھی کہ ڈیڈی کا امپریشن خراب ہو، اسی لیے میں نے بات بنائی تھی۔
اوہ، پھر تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ دلشان نے ایک گہری سانس لی۔ اب تو مجھے جانے کی اجازت ہے نا؟ ہاں، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ عدنان کے گھر پہنچا تو عدنان اور سہراب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ خیریت تو ہے؟ کیا دفتر کا پہلا دن بہت مصروف گزرا؟ نہیں یار، بات کچھ اور ہو گئی تھی۔ دلشان نے پوری کہانی سنا دی۔ مبارک ہو دلشان بھائی، زہرا نے کہا۔ پہلے ہی دن آپ کے ساتھ ایک کہانی ہو گئی۔ دلشان، اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، عدنان نے بتایا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن 1 سال بعد ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ چندا کو رقص کی تربیت دی جا رہی تھی۔ مہارانی نے اسے کہا تھا، دیکھ، تیرے حسن کے جلووں نے آگ لگا دی ہے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ تو ڈانس سیکھ لے، پھر تیری لگائی ہوئی آگ بہت دور تک پھیل جائے گی۔ میری تذلیل کے لیے کیا یہی رہ گیا تھا مہارانی؟ چندا نے بہت دکھ سے کہا۔ نخروں سے بات نہیں بنے گی، مہارانی غصے سے بولی۔ جو میں فیصلہ کر لوں وہی ہوتا ہے۔ تو ناچے گی؟ دیکھ، تو بکنا تو شروع ہو ہی گئی ہے نا، تو کیوں نہ مہنگے داموں فروخت ہو؟ چندا اس کے بعد کیا بول سکتی تھی؟ اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ سلطانہ نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا۔ دیکھو، مہارانی کے چنگل سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی بات مانتی جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا میں بازار میں بکنا بند ہو جاؤں گی؟ نہیں، اس سے یہ ہوگا کہ تم پر اسے بھروسہ ہو جائے گا، تمہیں آنے جانے کی تھوڑی آزادی مل جائے گی، کیونکہ ابھی تو تم جیسے جیل میں ہو، اس 4 دیواری سے باہر نہیں جا سکتی۔ تھوڑی پابندی ختم ہو جائے تو پھر تم بازار وغیرہ کے لیے نکل سکتی ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی، چندا نے کہا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں نکلوں اور فرار ہو جاؤں، بھاگ جاؤں؟ لیکن مجھے بھاگ کر جانا کہاں ہے؟ کوئی نہ کوئی دلدار پھر مل جائے گا، پھر میں کسی اور مہارانی کے پاس چلی جاؤں گی۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے چندا کہ ہر بار ایک جیسی کہانی ہو، سلطانہ جلدی سے بولی۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار کچھ مختلف ہو، اچھے لوگ مل جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ خود ہی وہی مل جائے جس کے ساتھ تو کراچی آئی تھی۔ سلطانہ، دلشان تو میرے لیے اب ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ چندا نے ایک گہری سانس لی۔ خدا جانے وہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، سلطانہ نے کہا۔ ٹھیک ہے سلطانہ، میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گی، چندا نے یقین دلایا۔ اس کے بعد اس نے مہارانی کے کہنے پر عمل شروع کر دیا۔ مہارانی نے حکم دیا، ڈانس سیکھو۔ اس نے استاد جی سے ڈانس کی ٹریننگ لینی شروع کر دی۔ مہارانی نے حکم دیا، فلاں شخص آ رہا ہے، اس کو قابو میں کرنا ہے، اور اس نے فلاں شخص کو قابو میں کر لیا۔ مہارانی بھی اب اس پر کچھ مہربان ہونے لگی تھی، اس کا رویہ نرم ہو گیا تھا۔ استاد جی بھی چندا کی تعریف کرنے لگے تھے۔ اس کے بدن میں بے پناہ لوچ ہے، اور یہی لوچ اسے ماہر رقاصہ بنا دے گا۔ کسی قسم کے نخرے تو نہیں کرتی؟ نہیں، اس جیسی شاگرد تو آج تک نہیں ملی، استاد جی نے بتایا۔ 15 دن گزر گئے۔ 15 دنوں میں چندا نے اچھی خاصی تربیت لے لی تھی، بلکہ اب اسے رقص میں خود بھی مزہ آنے لگا تھا۔ استاد جی اپنے فن میں مہارت رکھنے والا شخص تھا۔ مہارانی نے چندا کے ساتھ ایک یہ رعایت کرتی تھی کہ گاہک ہفتے میں صرف 1 بار آیا کرتا تھا، وہ بھی چندا کی مرضی کا۔ چندا جس کو انکار کر دیتی، مہارانی بھی اسے انکار کر دیتی۔ اس نے خود چندا سے کہا تھا، شہزادی، نہ جانے کیا بات ہے، تجھے دیکھ کر مجھے رحم آنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ تجھے پیار کرتی رہوں۔ دیکھ لے، میں نے اپنے یہاں اتنی رعایت کسی کو نہیں دی جتنی تجھے دیتی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے مہارانی، اسی لیے تو میں نے خود کو پوری طرح تمہارے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ اب میرا سب کچھ یہی ہے، یہاں سے باہر میرے لیے دنیا ختم ہو چکی ہے۔ شاباش، میں لڑکیوں کو یہی تو سمجھاتی رہتی ہوں کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ قسمت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن جب زیادتی ہو ہی چکی ہے تو پھر اس کو پوری ہمت سے برداشت کرو۔ مہارانی، میرے دل میں بس ایک خواہش ہے، چندا نے کہا۔ اگر وہ مٹ جائے تو پھر باہر نکلنے کی خواہش بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے رے چندا؟ مہارانی نے پوچھا۔ میں اس آدمی کو سزا دینا چاہتی ہوں جس نے دھوکے سے میرا سودا کیا ہے، چندا نے بتایا۔ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی۔ شہزادی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ویسے بھی ہم خود اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ 1 نمبر کا بدماش ہے،
لالچ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے، میں تو اس کو ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ اس کو بلا لو مہارانی، اس کو خود میں اپنے ہاتھوں سے ادھیڑوں گی، چندا نے کہا۔ کل ہی اس نے تیری فرمائش کی تھی، مہارانی نے بتایا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ اب اسے بلا لو اور مجھے اس کے پاس بھیج دو۔ لڑکی، میں اسے نخرے نہیں پالتی، لیکن تیری وجہ سے یہ ضرور کروں گی، مہارانی نے کہا۔ وہ آج رات ہی کو یہاں آ جائے گا۔ بس مہارانی، یہ تمہارا احسان ہوگا۔ چندا دلدار کے لیے کانٹوں پر چل رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے چندا کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ جاہل، احسان فراموش، نمک حرام، جس کی ساری زندگی حویلی والوں کے تلوے چاٹتے گزری تھی۔ وہ شام بہت دیر کے بعد آئی تھی۔ یہ انگاروں پر کروٹیں بدلنے والی شام تھی۔ دلدار کو مہارانی نے بلوا لیا تھا۔ وہ چندا کو پامال کرنے آیا تھا۔ اس کی بے قراری دیکھنے کے قابل تھی۔ چندا اس کے لیے جنت کی حور کی طرح تھی۔ وہ برسوں سے حویلی میں چندا کو دیکھتا آ رہا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت کبھی نہیں رہی تھی کہ وہ ایک نگاہ کے بعد دوسری بار اسے دیکھ سکے، اور اب تو وہ چندا کو ایک رات کے لیے خرید سکتا تھا۔ اسی نے کمینی فطرت سے کام لے کر چندا کو بازار میں بکنے والی جنس بنا دیا تھا۔ چندا بہت بن سنور کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ دلدار اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ واہ بی بی، قسمت ہو تو ایسی ہو، میں تو شروع ہی سے تم پر عاشق تھا، لیکن اتنی ہمت کہاں تھی کہ تمہیں جی بھر کر دیکھ بھی سکتا۔ میں ٹھہرا ایک غریب اور تم جاگیردار سرمایہ دار۔ تمہیں یاد ہے ایک بار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور تم نے میری توہین کی تھی؟ بس اسی دن میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ تم سے بدلہ ضرور لوں گا، اور تم نے بدلہ اس طرح لیا کہ کوٹھے کی زینت بنا دیا مجھے۔ ہاں، اور اس کے بدلے 5 لاکھ بھی تو مل گئے۔ بدلے کا بدلہ اور پیسے الگ کھڑے ہو گئے۔ یہ بتاؤ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چندا نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ تمہارے ساتھ زندگی کے مزے اٹھانے ہیں، آؤ میرے پاس۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ چندا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے لباس سے ایک بوتل نکالی، اور اس سے پہلے کہ دلدار کچھ سمجھ سکتا، چندا نے وہ تیزاب اس کے چہرے پر پھینک دیا تھا۔ دلدار کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ پورا کمرہ لرز اٹھا تھا۔ وہ کٹے ہوئے مرغ کی طرح اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپائے فرش پر تڑپ رہا تھا۔ چیختے چیختے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی خاموشی کے بعد مہارانی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کے 2 آدمی بھی تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اس مردار کو کسی کچرا کنڈی میں پھینکاؤ۔ بانو اپنے ظاہر میں تیز و ترار تھی، لیکن اندر سے وہ ایک معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ زندگی نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، اس کے باپ کے پاس۔ اس کے باوجود بانو محبت سے محروم رہی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی تھی جو اپنی فطرت میں ایک گھٹیا انسان ثابت ہوا تھا، جس کے لیے عارف ہمیشہ بانو کے سامنے شرمندگی ظاہر کرتا تھا۔ بیٹا، میں نے شاید اپنی زندگی میں ایک ہی غلط فیصلہ کیا ہوگا، لیکن یہ غلط فیصلہ ہی اتنا بڑا ہے کہ تمہاری زندگی کو روگ لگ گیا۔ نو ڈیڈ، کوئی روگ نہیں لگا، بانو اس کی دل جوئی کے لیے کہتی۔ سب ٹھیک ہے، بلکہ اچھا ہی ہوا کہ ایسے شخص سے جلدی جان چھوٹ گئی۔ بہت مشکلوں سے اس شخص سے جان چھوٹ سکی تھی۔ اب اداسی، تنہائی اور دکھ، اس کی زندگی میں یہی 3 عناصر رہ گئے تھے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان اس کی گاڑی کا تعاقب کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ گیا، اور یہاں سے اس کی زندگی نے ایک نئی کروٹ لی۔ یہ دلشان تھا، اس کے باپ ہی کی فرم کا ملازم، لیکن کبھی کبھی بانو کو ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ بات کرتے کرتے کہیں گم ہو جاتا ہے، نہ جانے کہاں۔ اس عرصے میں ان کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ بانو کبھی خود عدنان کے ہاں آ جاتی یا کبھی دلشان کو اپنے پاس بلا لیتی۔ دلشان کو اس کی بات ماننا پڑتی تھی۔ وہ اس کے باس کی بیٹی تھی، لیکن اسے گفتگو کرتے وقت بھی وہ چندا کے خیال کو اپنے دل سے نکال نہیں پاتا تھا۔ ایک دن بانو نے اس سے پوچھ ہی لیا، دلشان ایک بات بتاؤ، یہ تم مجھ سے باتیں کرتے ہوئے کہیں گم کیوں ہو جاتے ہو؟ نہیں تو، میں تو تمہارے سامنے ہی رہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم نے اپنی کوئی قیمتی چیز گم کر دی ہو۔ ہاں، بہت قیمتی۔ بتاؤ
کیا ہے؟ کون ہے؟ بانو، میں کئی دنوں سے خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ میں کون ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میں کس طرح اس حال کو پہنچا ہوں۔ چلو بتا دو تو اچھا ہی ہوگا۔ بانو، میرے باپ دادا کے پاس اتنی زمینیں اور جائیداد تھیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی، اس نے کہا، لیکن اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ دلشان نے اس دن بانو کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، چندا کی محبت سے لے کر دلدار کی بے وفائی تک کی کہانی سنا دی تھی۔ بانو حیرت اور دکھ سے یہ سب کچھ سنتی رہی تھی۔ میرے خدا، تمہارے ساتھ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ ہاں بانو، اور اب میں اسی المیہ کے سائے میں زندگی گزار رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بد نصیب کہاں ہوگی، اپنی زندگی کہاں اور کن حالات میں گزار رہی ہوگی، زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے، یہ سب میں نہیں جانتا۔ میں اس تلاش میں تمہارا ساتھ دوں گی، بانو نے کہا۔ فی الحال تم اپنے آپ کو سنبھالو، آؤ ہم کہیں باہر سے ہو کر آتے ہیں، بانو نے کہا۔ مجھ سے تمہارا اداس چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ بانو نے اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ دلشان کو احساس ہوتا جا رہا تھا کہ بانو ایک مخلص اور بہت اچھی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ عدنان اور زہرا نے بھی اسے یہی مشورہ دیا تھا۔ دلشان، جب وہ لڑکی خود تمہاری طرف بڑھ رہی ہے تو اسے اپنا لو، اور اچھی بات یہ ہے کہ خود عارف صاحب بھی تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن چندا کے لیے کیا کروں؟ اس کی تلاش جاری رکھو، عدنان نے کہا۔ سچائی تو یہی ہے نا کہ وہ تمہارے لیے خواب ایک پرچھائی بن چکی ہے، اور خواب یا پرچھائی کے ساتھ زندگی تو نہیں گزار سکتے نا۔ فرض کریں اگر وہ مل بھی گئی تو بانو کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ اسے بھی اپنا لیں، زہرا نے کہا۔ وہ بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے، وہ محبت کرنا اور ساتھ نبھانا جانتی ہے۔ یہ تو ہے، دلشان نے تائید کی۔ بانو واقعی بہت اچھی ہے، اور میں تم سے ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی، عدنان نے کہا۔ دیکھو، کیا تم اور چندا اتنے بڑے مجرم تھے کہ تمہیں اس حال کو پہنچا دیا جاتا؟ نہیں، ہم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا، تم کو مارنے تک کی سازش کر لی گئی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم بچ کر نکل آئے، بدقسمتی بیچاری چندا کے ساتھ رہ گئی۔ تو کیا تم اس معصوم کی بربادی کا بدلہ نہیں لوگے؟ بدلہ؟ دلشان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، بدلہ، عدنان نے اپنی بات دہرائی۔ یاد رکھو دلشان، تمہیں بدلہ لینا ہے، کیونکہ وہ لوگ تم دونوں کے قاتل ہیں، انہوں نے مار دیا ہے تمہیں۔ کیا تمہارے سینے میں کوئی آگ نہیں بھڑک رہی؟ ہاں بھڑک رہی ہے، دلشان نے کہا، لیکن میں کس طرح بدلہ لے سکتا ہوں؟ طاقت کے ذریعے، اور طاقت دولت سے آتی ہے، اور دولت بانو کے پاس ہے۔ تم اسے اپنا کر طاقتور بن جاؤ، اس کے بعد چھا جاؤ ان لوگوں پر، انہیں احساس دلا دو کہ تم بھی ان سے کم نہیں ہو۔ عدنان، میں نے تو اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا، دلشان نے کہا۔ تو اب سوچ لو، تم تو صرف دلدار کے چکر میں پڑے ہو، جبکہ تمہاری اصل مجرم تو تمہارے چچا اور ان کا خاندان ہے۔ تم نے ان کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا؟ اس لیے کہ میں ان کے مقابلے پر بے بس ہوں۔ لیکن بانو کو اپنا کر تم بے بس نہیں رہو گے، عدنان نے کہا۔ وہ ایسی لڑکی ہے جو اس معاملے میں بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ ٹھیک ہے یار، دلشان نے ایک گہری سانس لی۔ تمہارا یہ مشورہ بھی درست ہے، مجھے طاقت حاصل کرنی ہے۔ تمہاری باتوں نے میرے سینے میں دبی ہوئی چنگاری کو بھڑکا دیا ہے۔ اب جائیں، بانو آپ کا انتظار کر رہی ہے، زہرا نے بتایا۔ جس وقت اس کا فون آیا آپ واش روم میں تھے۔ اوکے، دلشان مسکرا دیا۔ اس نے جب عدنان کی دی ہوئی گاڑی باہر نکالی تو گیٹ کے قریب ہی ایک آدمی اس کی گاڑی سے ٹکرا کر ایک طرف گر پڑا۔ اسے چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن وہ اٹھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ دلشان گاڑی سے اتر کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک نابینا شخص تھا، اور دلشان ہزاروں میں بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ وہ دلدار تھا۔ وہ دلدار کو سہارا دے کر گھر کے اندر لے آیا تھا۔ دلدار اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولے جا رہا تھا، پتہ نہیں لوگ اندھے ہو کر گاڑی کیوں چلاتے ہیں، دیکھتے نہیں؟ دلشان اسے سہارا دے کر اسٹور روم کی طرف لے آیا تھا۔
عدنان اور زہرا حیرت زدہ ہو کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دلشان نے دھکا دے کر دلدار کو اسٹور روم میں پھینک دیا تھا۔ فرش پر گر کر وہ اور بھی واویلا کرنے لگا تھا۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ایک اندھے نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ خاموش! دلشان زور سے دھاڑا، پھر اس نے زہرا اور عدنان کی طرف دیکھا۔ یہی کمینہ دلدار ہے۔ اپنا نام سن کر دلدار کو چپ لگ گئی۔ وہ واویلا کرنا بھول گیا تھا۔ دلشان، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہی دلدار ہے؟ عدنان نے کہا۔ ہاں ہاں، 100% یقین ہے، یہی دلدار ہے۔ میں اس کے مکروہ چہرے کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ اب اس سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اندھا کیسے ہو گیا؟ کون ہو تم؟ دلدار نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری موت، دلشان نے بتایا۔ دلدار ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ وہ کانپے جا رہا تھا۔ اس کمبخت سے پوچھو تو صحیح، اس نے چندا کو کس کے ہاتھ بیچا ہے؟ عدنان نے کہا۔ دلشان نے دلدار کے بال پکڑ کر اسے جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ بتا، کہاں ہے چندا؟ جلدی بتا ورنہ تیرا گلا کاٹ کر رکھ دوں گا۔ خدا کے لیے دلشان بابو! خاموش! دلشان نے پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ جس وقت تو نے ہم پر حملہ کروایا تھا، اس وقت خیال نہیں آیا کہ میں کون ہوں؟ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ دلدار نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ یہ بتا، تو اندھا کیسے ہو گیا؟ مجھ پر بی بی نے تیزاب پھینک دیا تھا، اس نے بتایا۔ دونوں آنکھیں چلی گئیں میری۔ کس بی بی نے؟ چندا بی بی نے، دلدار نے بتایا۔ کہاں ہے چندا؟ دلشان نے پوچھا۔ کیا سلوک کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ میں نے جی 5 لاکھ میں ان کا سودا کر دیا تھا، دلدار نے بتایا۔ دلشان کے دوسرے تھپڑ نے اس کی گردن گھما دی تھی۔ ذلیل، بے شرم! تجھے شرم نہیں آئی؟ ایسی لڑکی کا سودا کر دیا جس کی حویلی کے ٹکڑوں پر تو پلتا رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیں دلشان صاحب، معاف کر دیں۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑ لیے۔ کیا تو معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ بتا، کہاں ہے چندا؟ کس کے پاس ہے؟ عدنان نے پوچھا۔ وہ جی مہارانی کے پاس ہے، دلدار نے بتا دیا۔ کون مہارانی؟ وہ ایک خسرا ہے جی، بہت خطرناک، بہت بڑا اڈا چلاتا ہے۔ پورا پتہ بتا اس کا۔ دلدار نے پتہ بتا کر پھر رونا دھونا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے معاف کر دیں مجھے، میں نے اپنی سزا پا لی ہے، اندھا ہو چکا ہوں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عدنان، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ دلشان نے پوچھا۔ تم پریشان نہ ہو، میں اپنے دوست SSP جاوید کو فون کرتا ہوں، عدنان نے کہا۔ اس کمبخت کو تو حوالات میں بند کرواتا ہوں، اس کے بعد مہارانی کے اڈے پر چھاپا مار کر چندا کو بازیاب کراتے ہیں۔ SSP جاوید 15 منٹ کے اندر ہی پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ پولیس کی پوری ٹیم لے کر آیا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اس کمبخت مہارانی کو، جاوید نے کہا۔ بہت مشہور اڈا ہے اس کا، میں تو بہت دنوں سے اس کے چکر میں تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کئی نام نہاد شرفا اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اب تمہاری چندا کے حوالے سے اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جائے گا۔ تو پھر جلدی کرو، عدنان نے کہا، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ روتے دھوتے اور فریاد کرتے ہوئے دلدار کو پولیس والے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد ایک قافلہ مہارانی کے اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس قافلے میں عدنان اور دلشان بھی موجود تھے۔ مہارانی کا اڈا ایک بہت بڑا جدید طرز کا مکان ثابت ہوا تھا، جس کے گیٹ پر باقاعدہ مسلح گارڈ موجود تھا، جس نے پولیس کو دیکھتے ہی اندر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ پولیس والے دندناتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔ پورے مکان میں چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ کئی مسلح افراد کے ساتھ ساتھ 1 درجن کے قریب لڑکیاں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ مہارانی تالیاں بجا بجا کر دھمکیاں دیے جا رہی تھی، اپنے تعلقات بتا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک فون پر جاوید کی وردی اتر جائے گی۔ جاوید کے اشارے پر 2 پولیس والوں نے اس کی دھنائی کر دی تھی۔ عدنان اور دلشان پورے مکان میں چندا کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ بتا، چندا نام کی لڑکی کہاں ہے؟ دلشان نے مہارانی سے پوچھا۔ ارے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، مہارانی واویلا کرنے لگا تھا۔
اس نے پہلے تو دلدار پر تیزاب پھینک کر اسے اندھا کیا، پھر موقع پا کر بھاگ گئی یہاں سے۔ جھوٹ بولتا ہے تو، جاوید نے ایک چھڑی رسید کر دی۔ مہارانی بلبلا کر رہ گئی تھی۔ ارے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ کمبخت بازار جانے کے بہانے یہاں سے نکلی اور اچانک بھاگ گئی۔ میں نے تو بڑے پیار سے رکھا تھا اس کو، نہ جانے اس کے دل میں کیا سما گئی تھی۔ خاموش، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو لڑکیوں کو کتنے پیار سے رکھتی ہے، جاوید نے کہا۔ دیکھ، اب بھی وقت ہے، چندا کے بارے میں بتا دے۔ تو نے اس کو یہاں سے کس کے پاس بھیج دیا ہے، ورنہ الٹا لٹکا کر تیری کھال اتروا دوں گا۔ تم چاہے جو بھی کرو، لیکن سچ یہی ہے جو میں بتا رہی ہوں۔ تم چاہو تو یہاں کی لڑکیوں سے پوچھ سکتے ہو۔ پھر وہاں موجود لڑکیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ چندا واقعی فرار ہو گئی تھی۔ دوسری لڑکیاں تو بازیاب ہو گئیں، لیکن چندا کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اس نے ایک دکان کی آڑ سے چھپ کر ان لوگوں کو دیکھا۔ وہ 2 آدمی تھے جو مہارانی نے چندا کے ساتھ کر دیے تھے۔ مہارانی کو اس پر بھروسہ تو ہو گیا تھا، اس کے باوجود اس نے 2 آدمی ساتھ کر دیے تھے جو سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ چندا بہت دیر تک مارکیٹ میں بھٹکتی رہی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ بالآخر اسے موقع مل ہی گیا۔ وہ دونوں ذرا سی دیر کے لیے ہجوم میں پھنسے اور چندا لپک کر ایک دکان کی آڑ میں ہو گئی۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح چندا کو تلاش کرتے ہوئے ایک طرف نکل گئے۔ چندا بہت دیر تک اسی دکان کی آڑ میں چھپی رہی۔ پھر ایک لڑکی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت اسمارٹ اور خوبصورت لڑکی تھی، مغربی طرز کے لباس میں۔ اس نے چندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، وہ دونوں ابھی تک مارکیٹ میں تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ چندا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مجھ پر بھروسہ کرو۔ بوکھلائی ہوئی چندا اس کے ساتھ ہولی تھی۔ مارکیٹ کے پیچھے اس لڑکی کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ چلو بیٹھ جاؤ، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں سے نکل گئے تو ان کا باپ بھی تمہیں نہیں پکڑ سکے گا۔ چندا پریشان ہو کر اس لڑکی کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے گاڑی اسٹارٹ کی اور چندا کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ چندا مڑ مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، اب ہم دور نکل آئے ہیں، اس لڑکی نے کہا۔ وہ تمہیں ابھی تک وہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تمہیں کیسے معلوم کہ کوئی مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ سب جانتی ہوں میں، گھر پہنچ کر بتاؤں گی۔ گاڑی پوش علاقے کے شاندار اپارٹمنٹس کی ایک بلڈنگ کے اندر آ کر رک گئی۔ چلو اترو، اس لڑکی نے کہا۔ میں دوسری منزل پر رہتی ہوں۔ لفٹ کے ذریعے وہ اوپر آ گئے۔ بہت خوبصورت اپارٹمنٹ تھا، اس کی آرائش بھی بہت اچھی تھی۔ لڑکی وہاں تنہا ہی معلوم ہوتی تھی۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ پہلے میری بات کا جواب دو، چندا نے کہا۔ سب بتا دوں گی، پہلے چائے پی لو، اور چاہو تو کچن میں آ کر میرا ہاتھ بھی پٹا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، چندا مسکرا دی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ یہ بے تکلف سی لڑکی اسے اچھی لگی تھی۔ یہ ماحول مہارانی کے گھٹے ہوئے ماحول سے کتنا مختلف تھا۔ وہ خود بھی کبھی اسی قسم کے ماحول کا حصہ رہی تھی، لیکن اب نہ جانے کیا بن کر رہ گئی تھی۔ کچن میں چائے بنانے کے دوران اس لڑکی نے بتایا، میں نے مارکیٹ میں ہی تمہیں دیکھ لیا تھا۔ میں تمہیں تو نہیں جانتی، لیکن ان دونوں کو ضرور پہچانتی ہوں جو سائی کی طرح تمہارے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں مہارانی کے آدمی تھے۔ کیوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چندا نے کہا۔ لیکن تم ان لوگوں کو کیسے جانتی ہو؟ اس لیے کہ میں خود بھی اسی بزنس سے منسلک ہوں جس سے تم ہو، لڑکی مسکرا کر بولی۔ ہاں، میں اسے بزنس ہی کہتی ہوں۔ لڑکیاں اس بزنس میں یا تو جبر سے لائی جاتی ہیں یا پھر ان کی مجبوری انہیں خود ہی اس طرف لے آتی ہے۔ میں بھی انہی میں سے ہوں جو اپنی مرضی سے آتی ہیں، اسی لیے میں آزاد ہوں۔ مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، کوئی مجھ پر ظلم یا جبر نہیں کر سکتا۔ میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہوں اور گزار رہی ہوں۔ اب سمجھی، چندا نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری کیا کہانی ہوگی، لڑکی نے کہا۔ تم اس جبر کا ایک حصہ بن گئی ہو۔ مہارانی کے آدمیوں کے ساتھ تمہارے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تم پھنسی ہوئی ہو۔
हाँ, बहुत बुरी तरह, चंदा ने बताया। बहुत ही भयानक कहानी है मेरी। मैं अपने जख्मों को चाटती फिर रही हूँ। मेरे साथ वो हुआ है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अंदाज़ा हो रहा है मुझे। लो ये केक खा लो। लड़की ने केक इसकी तरफ बढ़ा दिया। नाम क्या है तुम्हारा? चंदा। ये नाम इन लोगों ने दिया है या वाकई ये तुम्हारा असल नाम है? ये मेरा असल नाम है, चंदा ने बताया, क्योंकि मैं किसी ज़माने में अपने वालिदैन की बहुत लाडली हुआ करती थी। और अब तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? इसी मुल्क में, लेकिन वो मुझे अपने तौर पर मार चुके हैं, चंदा ने बताया। हो सकता है कि तुम्हारी कहानी में इतने दुख न हो जितने मेरी कहानी में हैं। मैं फूलों के दरमियान फिरा करती थी, फिर अचानक मुझे कांटों में घसीट लिया गया, और कांटे भी ऐसे जिन्होंने न सिर्फ मेरे जिस्म को बल्कि मेरे रूह को भी लहूलुहान कर दिया है। हमारे माशरे में कुछ इसी किस्म के खेल होते हैं, इस लड़की ने कहा। तुम मुझे अपना नाम तो बताओ। नीलम है मेरा नाम, इसने बताया। पहले मेरा नाम कुछ और था, बहुत ही पाकीज़ा और मुक़द्दस नाम था मेरा। फिर मैंने महसूस किया कि मैं इस नाम के लायक नहीं रही, इसलिए इसे बदलकर नीलम हो गई। अच्छा ही किया तुमने, चंदा ने एक गहरी सांस ली। हम जैसों के तो नाम होने ही नहीं चाहिए, हम तो बेशनाख्त लोग हैं। कुछ बताओ तो सही, तुम्हारे साथ क्या गुजरी है? चंदा ने उसे अपनी कहानी सुना दी। कहानी सुनाते हुए इसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। वो बहुत दिनों से रोई नहीं थी, लेकिन नीलम के सामने इसे खुद पर इख्तियार नहीं रहा था। नीलम ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया था। चंदा, वाकई तुम किस तरह जिंदा हो, मुझे इस बात पर हैरत हो रही है, नीलम ने कहा। अब ये बताओ, अब तुम्हारा क्या मामला है, क्या इरादा है? मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, अब तुम ही बताओ। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहाँ जा सकती हूँ? ना तो मेरी कोई मंजिल है और ना ही मेरे सामने कोई रास्ता है। चंदा, अगर तुम मुनासिब समझो तो यहीं मेरे पास रह जाओ, नीलम ने कहा। तुम्हारे रहने से मुझे हौसला मिलता रहेगा और हम दोनों अपनी कोई मंजिल भी तलाश कर लेंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, चंदा जल्दी से बोली। तुम कम से कम इन तमाम लोगों से बहुत बेहतर हो जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में कोई किरदार अदा किया है। अब वो एक बड़ी हैसियत का मालिक हो चुका था। आरिफ ने अपनी बेटी बानो की शादी दिलशान से कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता दिलशान को कारोबार के रमूज़ व इसरार आते चले गए। वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का दामाद था। बानो इससे निभाह करने का सबूत दे रही थी। वो इसे बहुत प्यार करती थी, एक मुखलिस बीवी होने का सबूत दे रही थी। आरिफ एक दिन खाना खाने के दौरान कुर्सी से गिर पड़ा। इसे हार्ट अटैक हुआ था और अस्पताल जाते जाते इसका इंतकाल हो गया। इसकी मौत के बाद इस घर पर कुछ दिनों तक मौत की सोगवारी तारी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आती चली गई। हर जगह ऐसा ही हुआ करता है। अब पूरे बिजनेस और सारी जायदाद की मालिक बानो थी और बानो के हवाले से दिलशान स्याह सफ़ेद का मालिक हो गया था। इसके शब रोज़ सब कुछ और हो चुके थे। गुजरे हुए दिन इसकी याददाश्त से महव होते जा रहे थे। कभी कभी इसे चंदा का ख्याल आ जाता और वो इस ख्याल को अपने जहन से झटक देने की कोशिश करता। इसके पास किसी और तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। अब खुद इसका चचा राना मुकर्रम भी इसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता था। इसके 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। ये एक अमीर माँ बाप की औलादें थीं, इसीलिए इनकी परवरिश भी पूरी शान से हो रही थी। अदनान और ज़ोहरा कभी कभी इनसे मिलने के लिए आ जाया करते। खुद दिलशान के पास अब इतनी फुर्सत नहीं रही थी कि वह इनसे मिलने के लिए जा सकता। एक दिन अदनान इससे मिलने इसके दफ्तर आ गया। वो एक खबर लेकर पहुंचा था। दिलशान, चंदा का पता चल गया है, अदनान ने इसे बताया। अच्छा, दिलशान ने फाइल से निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखा। कहाँ है वो? क्या बात है, तुम्हारे रवैये में इसके लिए कोई गर्मजोशी पैदा नहीं हुई? अदनान ने पूछा। वरना ये खबर सुनकर तुमको तो उछल जाना चाहिए था। देखो भाई, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए।
دلشان نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں اس کے لیے پاگل رہا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں وہی میری کائنات تھی۔ میں اسے تلاش کرتا رہا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پل کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، اب اس کی دنیا کچھ اور ہو چکی ہے۔ اور تمہاری دنیا کچھ اور ہے؟ عدنان تلخی سے بولا۔ اس مظلوم لڑکی نے تمہاری محبت کے لیے اتنے دکھ برداشت کیے تھے۔ بالکل درست۔ اگر اس وقت وہ مجھے مل جاتی تو میری کائنات وہی ہوتی، لیکن اب میرے پاس بانو ہے، میری بیوی، میرے بچے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں ان سب کو چھوڑ دوں؟ میری جان، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اپنی نام نہاد قسم کی عزت کے پجاری ہو گئے ہو؟ عدنان کے لہجے میں نامعلوم سی تلخی تھی۔ اگر کوئی کال گال یا طوائف تمہارے گھر پر آ کر رہنے لگی تو تمہاری عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہی سب سوچ رہے ہو نا؟ تم یہ بتاؤ کہ کیا میرا یہ سوچنا غلط ہے؟ نہیں میرے دوست، اس مرحلے پر بالکل درست ہے، عدنان نے کہا۔ اچھا مجھے اجازت دو۔ کم از کم یہ تو بتا دو کہ چندہ ہے کہاں؟ دلشان نے پوچھا۔ کیا فائدہ بتانے کا؟ عدنان تلخی سے بولا۔ اب وہ بیچاری تمہارے کس کام کی؟ دیکھو، میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اسے وہاں اس گندگی میں تو نہیں رہنے دوں گا۔ چلو اس بیچاری کے لیے اتنا ہی بہت ہوگا۔ عدنان نے تفصیلاً نیلم کے گھر کا پتہ اسے سمجھا دیا، جہاں چندہ رہائش پذیر تھی۔ چندہ نے گھنٹی کی آواز پر جب دروازہ کھولا تو اپنے دروازے پر دلشان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دلشان بھی گمسم سا اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، جو مغربی لباس میں کل سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ کل والی چندہ اتنی فیشنیبل کبھی نہیں تھی۔ پہلے اس کے چہرے پر معصومیت کا نور ہوا کرتا تھا، لیکن اب گندے تجربات کی پختگی دکھائی دے رہی تھی۔ دلشان، یہ تم ہو؟ چندہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ میں ہوں دلشان۔ دلشان، چندہ تقریباً بے ہوش سی ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ دلشان نے سہارا دے کر اسے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ چندہ اس دوران مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کیوں چلے گئے تھے؟ تم کیا جانو مجھ بد نصیب پر کیا گزر چکی ہے۔ میں زندہ نہیں ہوں دلشان، زندہ نہیں ہوں، مر چکی ہوں میں۔ دلشان خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ چندہ بولے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر گزرنے والی ساری کہانی سنا دی، کمر کھول کر اپنی چوٹوں کے نشانات تک دکھا دیے۔ اپنی تقدیر کا شکوہ کر رہی تھی۔ آخر کیوں؟ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ میں ایسی تو نہیں تھی۔ دلشان، تم تو جانتے ہو میں ایسی کبھی نہیں تھی۔ ہاں چندہ، تم ایسی کبھی نہیں تھی۔ دلشان کے الفاظ ٹوٹ گئے، وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس دوران نیلم بھی آ گئی تھی۔ دلشان کو دیکھ کر اس نے کہا، بہت دکھ اٹھائے ہیں تمہاری چندہ نے۔ ایسا کوئی دن نہیں جاتا تھا جب یہ تمہیں یاد نہ کرتی ہو۔ دلشان، میں تمہیں تلاش کرتی تو کہاں کرتی؟ چندہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ میری نگاہیں ہر وقت ہر جگہ تمہیں تلاش کرتی رہتی تھیں۔ میرا بھی یہی حال تھا چندہ، دلشان نے کہا۔ میں چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ میں اس کمبخت کی تلاش میں تھا جس نے تمہیں فروخت کیا تھا۔ وہ مل بھی گیا تھا، لیکن شاید تم نے اسے نابینا کر دیا تھا۔ ہاں، میں نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ ہم نے مہارانی کے اڈے پر بھی چھاپا مارا، لیکن تم وہاں سے نکل چکی تھیں۔ ہاں چندہ، مجھے مل گئی تھی۔ نیلم نے بات آگے بڑھائی۔ میں اسے اپنے پاس لے آئی۔ میرے پاس کوئی شرافت کی زندگی تو نہیں تھی، لیکن حالات کا جبر بھی نہیں تھا۔ یہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور آج بھی اپنی مرضی کی مالک ہے۔ دلشان، تم نے میری کہانی سن لی، سوائے آنسوؤں اور آہوں کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم نے میرے بغیر یہ دن کس طرح گزارے؟ دلشان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سب کچھ بتا دیا۔ چھپائے رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ چندہ خاموشی سے سنتی رہی۔ کتنا فرق آ گیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ حویلی سے نکلے تھے، دونوں کا ایک ہی جرم تھا، محبت، لیکن دونوں کی تقدیر کتنی مختلف ہو گئی تھی۔ اس کے حصے میں سوائے دکھوں اور پریشانیوں کے کچھ نہیں آیا تھا، جبکہ دلشان کی جھولیوں میں دنیا بھر کی خوشیاں اور نعمتیں ڈال دی گئی تھیں۔ مبارک ہو دلشان، چندہ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا۔
तुम अपने सफ़र में कामयाब हो गए हो। दिलशान खामोश रहा। नीलम ने चाय बनाने के दौरान गुमसुम दिलशान से पूछा, तुम बताओ, तुमने चंदा के लिए क्या सोचा है? क्या तुम इसे अपने साथ ले जा रहे हो? हाँ, ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जीशान ने जवाब दिया। मैं इस बारे में बानो से बात कर लेता हूँ। फिर इसने चंदा की तरफ देखा। चंदा, तुम मेरी मजबूरी समझ रही हो ना? हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। चंदा के होंठों पर एक तरस सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अब वाकई मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत फासला हो गया है। तुम्हारी जिंदगी कुछ और हो गई है, मेरी कुछ और। नहीं चंदा, ऐसी बात नहीं है, दिलशान ने जल्दी से कहा। मैं कल ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दिलशान ने बानो को चंदा के बारे में पहले ही सब कुछ बता रखा था। अब जब उसने चंदा के मिल जाने की खबर सुनाई तो बानो खुश हो गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इस बदनसीब को यहाँ लेकर आ जाओ। बानो, ये तुम किस दिल से कह रही हो? बहुत खुले दिल से, बानो ने बरजस्ता कहा। इतने दिनों में तुमने बहुत अच्छी तरह मेरा मिजाज देख लिया है। मैं खुली हुई किताब की तरह तुम्हारे सामने हूँ। जिस वक्त तुमने चंदा के बारे में मुझे बताया था, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि अगर वो मिल गई तो मैं बखुशी इसे कबूल कर लूँगी। बानो, क्या तुम्हें एहसास है कि मेरे और इसके दरमियान कितने फासले हो चुके हैं? हमारे स्टेटस में कितना फ़र्क हो गया है? दिलशान, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। तुम तो बहुत कमज़ोर आदमी साबित हो रहे हो। हमारे स्टेटस को चैलेंज करने वाला है कौन? जाओ, इसे लेके आओ। वो एक बदनसीब लड़की है, इसने बहुत दुख उठाए हैं। अब उसे थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है बानो, दिलशान ने एक गहरी सांस ली। मैं इसे ले आता हूँ। इस तरह नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम इसको पूरी इज्जत और एहतराम के साथ लाओ। लेकिन जब वो दोनों नीलम के यहाँ पहुँचे तो एक भयानक खबर इनकी मुंतज़िर थी। चंदा के भाइयों को किसी तरह चंदा की खबर हो गई थी और वो चंदा को नीलम के अपार्टमेंट से उठाकर ले गए थे। एक बार फिर सफ़र जारी था। पहले ये सफ़र गांव से शहर की तरफ था और अब शहर से गांव की तरफ। पहले सफ़र में दिलशान इसके साथ था, जबकि इस बार इसके दोनों खूंखार भाई इसके साथ थे। पहला सफ़र मौत से ज़िंदगी की तरफ था और अब ज़िंदगी से मौत की जानिब। शायद मोहब्बत कभी कभी चाहने वालों को इसी तरह आजमाया करती है। चंदा के लिए ये मौत का सफ़र था, लेकिन अब वो कोई शिकवा नहीं कर रही थी और न ही खौफ ने उसके आसाब मुंजमद किए थे और न जीने की ख्वाहिश थी। वो तो पहले भी कई बार मर चुकी थी। हाँ, अब इतना हुआ था कि दिलशान से मिलने के बाद ज़रा सी देर के लिए ज़िंदगी इसके करीब ज़रूर आई थी। वो जानती थी कि इसके और दिलशान के दरमियान बहुत फासले हो चुके हैं। अब वो किसी और दुनिया का आदमी है। मोहब्बत का क्या है, वो तो यादों में रहती है और दिलशान की यादें भी इसके साथ हमेशा रहेंगी। इसने सोच लिया था कि वो बहुत आलूदा हो चुकी है और ऐसी आलूदगी के साथ वो जीशान के घर नहीं रह सकती थी। इसका ख्याल था कि वो नीलम के साथ भी नहीं रहेगी। इसने नीलम को अपने इरादों के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस वक्त वो और नीलम दोनों बहुत खुशगवार मूड में थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलम इस वक्त चाय पी रही थी। चंदा दरवाज़ा खोलने दरवाजे तक गई, मगर इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक खौफजदा चीख के साथ 2 कदम पीछे हट गई। इसके दोनों खूंखार भाई दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने एक झटके से चंदा के बाल पकड़ लिए। इसका भाई रियाज इसके बालों को जोर जोर से झटके दे रहा था। इन लोगों ने नीलम की तरफ देखा ही नहीं था। इनकी सारी तवज्जो चंदा पर थी। नीलम खौफजदा होकर एक कोने में दुबक गई थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं, लेकिन जब चंदा ने गिड़गिड़ाना शुरू किया कि भाई ऐसा मत करो, भाई मेरी बात तो सुनो, तब नीलम की समझ में सब कुछ आ गया कि आने वाले चंदा के भाई हैं। एक शानदार पजेरो इनके साथ थी। उन्होंने चंदा को इसमें धक्का देकर बिठा दिया था। भाई, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चंदा ने रोते हुए पूछा। इस सवाल का जवाब इसे एक जोरदार थप्पड़ की सूरत में मिला था। चंदा के होंठों से खून बहने लगा था। फिर इसने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं निकाली। इसके दोनों भाई
2 اور آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک پجیرو چلا رہا تھا جبکہ دوسرا اگلی سیٹ پر تھا۔ ایک بار پھر سفر جاری تھا۔ پہلے گاؤں سے شہر کی طرف تھا، اس بار یہ سفر شہر سے گاؤں کی طرف تھا۔ پہلے اس سفر میں دلشان اس کے ساتھ تھا اور اب اس کے خونخوار بھائی اس کے ساتھ تھے۔ پہلے اس کے ساتھ محبت تھی، آنے والی اس خوشگوار زندگی کے خواب تھے، اس زندگی کے خواب جو وہ دلشان اپنی محبت کے ساتھ گزارنے چاہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید موت کا سفر بن جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اس سفر کا اختتام موت کی منزل کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اب وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان بے رحم لوگوں کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے سے پہلے بھی کچھ نہ ہوا اور اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، وہ کیا اپنے ماں باپ کے سامنے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ اس کی موت کا فیصلہ اس کے ماں باپ ہی نے کیا ہوگا۔ کاش گاؤں پہنچنے سے پہلے اسے موت آ جائے اور جب گاؤں کی حویلی کے گیٹ کے اندر جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا جائے تو وہ ہمیشہ کی نیند سو چکی ہو، پھر چاہے وہ اس کی لاش کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں۔ روح کو اس بات کا افسوس کہاں ہوتا ہے کہ وہ جس جسم کو چھوڑ کر آئی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، اپنی کوششوں، اپنے ارادوں اور خواہشوں سے کہاں ملتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنی جان دے دے، چلتی گاڑی سے کود جائے یا ان میں سے کسی کا اسلحہ چھین کر خود کو گولی مار لے۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں کو یہ اندازہ کہاں ہو سکتا تھا کہ وہ ان میں سے کسی کا اسلحہ چھین سکتی ہے۔ اس خیال نے اس میں سے ایک حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ جب اس نے مرنا ہی تھا تو کم سے کم ان لوگوں کو سزا دے کر مرے جو اس کی اس حالت کے ذمہ دار تھے۔ چندا کے برابر والی سیٹ پر اس کا بھائی ریاض تھا۔ اس نے اپنا پستول بڑی بے پرواہی کے ساتھ اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ جیپ اس وقت میدانی علاقوں سے گزر رہی تھی، ہر طرف ریت اڑ رہی تھی، دور دور تک سوائے ریگستان کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف ہائی وے پر گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ نہ جانے یہ کون سا علاقہ تھا۔ ایک بار اس گاڑی نے اپنی رفتار آہستہ کی۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا ٹرالر اس طرح آ گیا تھا کہ گاڑی کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ چندا کو کچے میں اترتا ہوا ایک راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس راستے پر گاڑیوں کے نشانات بتا رہے تھے کہ یہاں گاڑیوں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے۔ یہ بہت اچھا موقع تھا، بس ایک لمحہ تھا کچھ کر گزرنے کا۔ گاڑیاں آہستہ ہوئیں اور اس نے جھپٹ کر ریاض کا گود میں پڑا ہوا پستول اٹھا لیا۔ ریاض بوکھلا کر رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ خبردار بھائی، چندا نے پستول کی نال ریاض کی کمر سے لگا دی تھی۔ تم جانتے ہو کہ مجھے ہر قسم کا اسلحہ چلانا آتا ہے۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی کچے راستے میں اتار دے۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بھی ہوشیار ہو چکے تھے۔ خبردار، چندا نے دھمکی دی، اگر کسی نے گڑبڑ کی تو میں بے دریغ گولی مار دوں گی، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی مرنا ہے۔ تو چاہتی کیا ہے؟ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے فیاض نے پوچھا۔ گاڑی کچے میں اتار دو، چندا نے کہا۔ اس کے مضبوط لہجے میں غصہ اور نفرت تھی، اس لیے گاڑی کچے میں اتار دی گئی۔ یہ تو غبار کا ایک طوفان سا اٹھایا تھا۔ آخر کہاں لے جا رہی ہے؟ ریاض نے غصے سے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس تھوڑا سا آگے، اس نے بتایا۔ آگے چل کر پھر راستے سے ہٹ کر گاڑی میدان میں لیتے جانا۔ کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ جو کہا ہے وہی کرو، ورنہ بھائی ریاض تو گیا۔ اس نے پستول کی نال کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ اب گاڑی ایک ویرانے میں کھڑی کر دی گئی تھی۔ اس نے دوسرا حکم دیا، اب تم سب اپنا اپنا اسلحہ نیچے رکھ دو، جلدی۔ وہ اس وقت پروفیشنل کرمنل کی طرح احکامات دے رہی تھی اور عمل بھی کروا رہی تھی۔ زندگی نے اتنے دنوں میں اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ وہ سب مجبور ہو گئے تھے، سب نے اپنا اپنا اسلحہ اس کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ چلو اب سب گاڑی سے اتر جاؤ، اس نے دوسرا حکم سنایا۔ وہ سب غصے اور نفرت بھرے تاثرات کے ساتھ گاڑی سے اتر گئے۔ چندا نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور خود
गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। वो इनमें से किसी को हरकत करने का मौका नहीं दे रही थी। आखिर तू चाहती क्या है? रियाज ने पूछा। इस वक्त वो सब इसके सामने गुस्से और नफरत की तस्वीर बने खड़े थे। फिर इसने बोलना शुरू किया। मेरे गैरतमंद भाइयों, ऊंची पगड़ी वालों, क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे इस हाल को पहुंचाने के जिम्मेदार कौन है? सिर्फ तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है। तुमने मुझे मोहब्बत तो हासिल नहीं करने दी, लेकिन मुझे तवाइफ ज़रूर बना दिया। वाह, क्या गैरत है तुम्हारी। चंदा, मलिक फयाज ने कहा, जो कुछ हुआ इसे भूल जा। नहीं भाई, तुम इसलिए तो मुझे नहीं ले जा रहे थे कि मैं अपने माजी को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर दूं, बल्कि इसलिए ले जा रहे थे कि मुझे अपनी मर्जी से मौत की सजा दे सको, क्योंकि तुम बहुत गैरतमंद लोग हो और मैं तुम लोगों को ये सुनाना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी बेरहमी और संग दिली के बाद मेरे साथ क्या गुजरी। सुनो, गौर से सुन लो। इसने अपनी पूरी कहानी इनके सामने दोहराते हुए कहा। अब तो पता चल गया ना मुझ पर क्या गुजरी है? हाँ चंदा, पता चल गया। अब घर वापस चल और अपने हाथ से पिस्तौल फेंक दे। नहीं भाई, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत गैरतमंद हो, बहुत नेक और पारसा हो। अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी करते रहो, इसे किसी सूरत गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन बेचारी एक कमज़ोर और बेबस लड़की के साथ अगर जुल्म हो तो गुनहगार भी वही लड़की होती है। वाह, क्या उसूल है तुम्हारे, क्या कानून है। चंदा, हम गैरतमंद लोग हैं, रियाज ने कहा। हम कभी किसी गुनाह की तरफ नहीं गए। हम अपने दामन पर दाग नहीं लगने देते। भाई, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो, चंदा ने नफरत से थूक दिया। क्या तुम्हें याद है कि तुम एक बार अय्याशी के लिए महारानी के अड्डे पर आए थे और एक लड़की ने तुम्हारे पास जाने से इनकार कर दिया था, जिस पर इसका जिस्म उधेड़ कर रख दिया गया था, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं गई थी। तुम्हें तुम्हें कैसे मालूम? रियाज ने बौखलाकर पूछा। इसलिए कि वो बदनसीब लड़की मैं ही थी भाई, चंदा ने बताया। अगर कहो तो मैं अपना जिस्म खोलकर दिखा दूं। तुम्हारे लिए तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही यही है। वहां अपनी बहन को भी देख लो तो क्या फर्क पड़ता है। खामोश, रियाज जोर से चिल्लाया। नहीं भाई, आगे मत बढ़ना। चंदा ने अपने हाथ को जुम्बिश दी। जहां हो वहीं खड़े रहो। मैं अब इस कहानी को ख़त्म करने जा रही हूँ। अलविदा मेरे भाइयों, मेरे दुश्मनों, अलविदा। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ सकते, चंदा ने पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखकर ट्रैगर दबा दिया था। इस वीराने में खून में नहलाई हुई एक लाश पड़ी थी, जिसके पास 4 आदमी खड़े थे। एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और रेत उछालती हुई हवाएं तेज होती जा रही थीं। इन गैरतमंद इंसानों के दिलों में सोए हुए ज़मीर ने कोई लहर नहीं उछाली, न शर्मिंदगी की, न गम की। वो जो अपने निज़ाम के दायरे में घूम रहे थे, इसी हिसार में मुक़य्यद, फना होने पर खुश और मुतमईन थे। इन्हें एक तरह का इत्मीनान महसूस हो रहा था कि खसकम जहां पाक, अब इनकी गैरत को करार मिल गया था।